अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? बात से बात राहिला के साथ में राहिला की तरफ से आज आप तमाम लोगों को खुशामदीद। और साथ साथ आज वर्ल्ड हिजाब डे के मौके पर ख़ास तौर पर हमने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं आज के इस दिन को बहुत ही ज़ोर शोर से मना रही हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी आपके साथ आज इस प्रोग्राम में बहुत सी बातें इस हवाले से करें और जानें कि ये वर्ल्ड हिजाब डे है क्या। और आज इस हवाले से बातचीत के लिए मैंने अपने साथ एक मेहमान को भी मदऊ किया है, और वो मेहमान जो हैं वो जो है हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनको पहले भी अपने प्रोग्राम में हम मदऊ कर सकें, लेकिन बस कभी कभार कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत। तो ऐसे ही हुआ, और आज के इस प्रोग्राम में हमारी जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ भी न्यू जर्सी से है। ये एक एजुकेटर हैं और सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर 9 साल तक ये स्कूल में जो है वो टीचिंग से वाबस्ता रही हैं। इसके अलावा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता हैं, और इनका असल में मकसद ये है कि न्यू जर्सी की प्रोफेशनल जो ख़वातीन हैं उनको यकजा करें और उनको सपोर्ट करें। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके हवाले से इनका काम जो है बड़ा ही अहम है, और इस जो ऑर्गेनाइजेशन में ये मुख्तलिफ़ मीटिंग्स को, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, वर्कशॉप अरेंज करती हैं, और इसके अलावा भी कम्युनिटी सर्विस में तो ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और इनका जो कम्युनिटी के साथ और मस्जिद के इवेंट्स के साथ जो फ़ाल किरदार रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। हर वक्त हमवतन तैयार रहती हैं वॉलंटियर वर्क के लिए, स्कूल हो या पॉलिटिकल कैंपेन, मस्जिद का कोई काम हो या कम्युनिटी का किसी भी तरह का काम, हर वक्त आगे आगे नज़र आती हैं। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम जो था वो शुरू किया था, जो 15 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के स्कूल में ईद अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम किया था। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चे यहाँ स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ईद क्या होती है। तो इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम किया। इसके अलावा समर यूथ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए, जो कि मुस्लिम बच्चों के लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। फिर जी ख़ास बात इनकी ये है कि इन्होंने जो अपना एक कपड़ों का बिज़नेस जो स्टार्ट किया, और उनका जो ब्रांड था बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि वो अपने नाम की वजह से फ़ौरन पता चल जाता है कि ये किन ख़वातीन के लिए है। ये कवर्ड स्टाइल्स के नाम से इनका जो ब्रांड है, ये मॉडेस्ट क्लोथिंग के हवाले से बड़ा ही पसंदीदा है ख़वातीन में। स्किन केयर की कंसल्टेंट भी हैं, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है, प्रेस्टिजियस ब्रांड। उसके साथ वाबस्ता हैं मुख्तलिफ़ जो स्किन केयर के वर्कशॉप्स भी करती हैं, उर्दू और इंग्लिश में शायरी भी करती हैं, और हमारी बहुत ही प्यारी कम्युनिटी की हमारी साथी भी हैं, और हमेशा अमेरिकन मुस्लिम वुमेन की जो एम्पावरमेंट है उसके लिए कोशां रहती हैं, और अपनी कम्युनिटी को ख़ास तौर पर सर्व करना चाहती हैं। मैंने जो तारुफ़ कराया शायद अब भी मैं समझती हूँ उनके काम के लिहाज से कम है। आइए हम और आप मिलकर इस्तक़बाल करते हैं अंबरीन आफिंदी का। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने शर्मिंदा कर दिया मुझे इतनी तारीफें करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई और सबसे पहले तो ये बात है कि अभी आपका तारुफ जो कराया है उसमें आपके काम की जब बातें करेंगे तो पता चलेगा कि आपका काम कितना ज़्यादा है कम्युनिटी के लिए। सबसे पहले तो आज आपको मैं वर्ल्ड हिजाब डे की मुबारकबाद दूंगी। दूसरे ये कि आज आपके कवर्ड स्टाइल्स की जो है वो एनिवर्सरी भी है, तो उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरा ख्याल है कि ये आपके 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस ब्रांड को। जी माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत अच्छे अल्फाज अदा करने के लिए और मुबारकबाद के लिए। जी जनाब। और नाज़रीन, जब आपके पास मौजूद हो इतना ज़बरदस्त मेहमान, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके आसपास आपको जो माहौल नज़र आ रहा है उसमें जो है वो कवर्ड स्टाइल्स के खूबसूरत अंदाज भी नज़र आ रहे हैं। बैकड्रॉप में भी आपको मेरे पास इनके जो है वो जो इन्होंने अपना बुटीक है इनका, उसके आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आएंगे, और आप देखेंगे कि इन्होंने जो है वो हमारी ख़वातीन के लिए जो एक हिजाब का एक जो कॉन्सेप्ट लोगों के जहनों में है उससे बढ़कर कुछ पेश किया है, जिसकी वजह से ये जो लोगों में इसका जो एक कहते हैं ना, इसकी तरफ माइल हो जाने का रुझान बढ़ गया। क्योंकि आप स्टाइल में भी हों, कवर्ड भी हों, तो मुस्लिम ख़वातीन के लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जी आपका सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी अंबरीन, क्योंकि आप जो हम इतने अरसे से ये काम कर रही हैं, और ये एक तरह से कहना चाहिए कि सिर्फ आपका बिजनेस नहीं है, आपका पैशन है, आपका शौक है। और मैं चाहूँगी कि इस हवाले से सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका विजन मॉडेस्टी के हवाले से क्या है। जी ज़रूर राहिला, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए, और ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी। दरअसल मॉडेस्टी या बाहया रहने के लिए
ماڈسٹی اور باحیا عورت جو ہے اس کا کانسیپٹ حجاب کا میرے لیے ایک حجاب کے اسکارف کے ٹکڑے سے بہت زیادہ ہے. یہ بیسکلی جو ہے ضابطہ حیات ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ وومن امپاورمنٹ کی طرف پہلا قدم ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک حجابی عورت جو ہے اوپریسڈ ہے، میں اس کے برعکس سمجھتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جس طرح سے چاہیں حجاب پہننا یا جس طرح سے ڈریس اپ ہونا یہ ہمارا حق ہے. اور جی نہیں، آپ کی یہ بات اتنی مجھے پسند آئی کہ دیکھیں ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ یہ وومن امپاورمنٹ کی بات ہے. تو اس ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پر تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کی آزادی بھی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے بہت ساری میں نے خواتین کو دیکھا کہ اب جو ہے وہ مختلف شعبوں میں وہ حجاب کے ساتھ نظر آتی ہیں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ نظر آتی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آپ جو ہے وہ خوفزدہ ہو کر یا چھپ کے وہ چیز کریں جو آپ کا بنیادی حق ہے اور جو آپ کا اسلامی جو ایک طریقہ زندگی ہے اس کا حصہ بھی ہے. تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے یہ ایک بہت ہی خوش آئند قدم ہے. اچھا، یہ بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ اس معاشرے میں اور اس ماحول میں جب آپ نے شروع میں جب آپ باقاعدہ اس طرح کی ڈریسنگ کر کے باہر جاتی تھیں یا کچھ، تو آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ آپ کو جو ہے وہ لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں یا آپ کو جو ہے وہ معاشرے میں اتنی آسانی سے یہاں سوسائٹی میں لوگ جو ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ جی راحیلہ، الحمدللہ مجھے ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا، اللہ کا بہت شکر ہے، بلکہ میں نے بہت پازیٹیو وائبس پائیں. بہت شروع سے مجھے ڈیزائننگ کا بھی شوق تھا اور اس طرح کی ڈریس اپ ہونے کا بھی. اس وقت امریکہ میں اتنا زیادہ حجاب نہیں لیا جاتا تھا. اس وقت ہماری خواتین اور امریکی خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا اور انہوں نے ہمیشہ میری تعریف کری، جو ایک یہ وجہ تھی کہ آگے چل کے میں نے جو ہے یہ مجھے میرے لیے آسانی ہو گئی یہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایکسیپٹیبل تھا. بہت ساری خواتین جو ہے وہ فالو کرنا چاہتی تھیں جس طرح سے جو اسٹائل میں نے کیری کیا. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کے لیے کام کروں اور ایسے اسٹائلس لے کے آؤں جو کہ وہ اپنے لائف اسٹائل میں رہتے ہوئے وہ پہن سکیں. اچھا، یہ ایک بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ صرف وہی پردہ کرتی ہیں جو شاید تھوڑی کنزرویٹو ہوتی ہیں یا جو بالکل ہی گھروں میں رہنے والی خواتین ہوتی ہیں. لیکن ابھی جیسا کہ میں نے آپ کے کارڈ پہ بھی دیکھا، پیچھے آپ کے بیگ پہ لکھا ہوا نظر آیا ماڈسٹ اٹائر. تو یہ جو چیز تھی یہ ایک بڑی ہی مختلف چیز تھی جو آپ نے لوگوں میں متعارف کرائی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کا ہی کام نہیں تھا، لوگ اپنی اپنی جگہ پر مختلف جو پلیٹ فارم تھے اس پہ کام کر رہے تھے. تو آج کیونکہ ہم ورلڈ حجاب ڈے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، تو کیونکہ آپ کا جو بزنس ہے اس میں بھی حجاب کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی امرین آپ سے کہ یہ ورلڈ حجاب ڈے کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ جی ضرور. ورلڈ حجاب ڈے جو ہے 1 فروری کو تقریباً 8 سال پہلے شروع ہوا. اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کی جو خواتین ہیں جو با پردہ باحیا رہنا چاہتی ہیں یا حجاب پہننا چاہتی ہیں، ان کو ریکگنیشن ملے اور حجاب کی اہمیت لوگوں میں اجاگر کریں. تو نیو یارک کی رہائشی ناظمہ خان اس کی فاؤنڈر ہیں، اچھا، ورلڈ حجاب ڈے کی، اور ان کا ویژن یہ تھا کہ جو خواتین حجاب لیتی ہیں ان کو امریکہ میں یا غیر ممالک میں رہتے ہوئے ریلیجیس ٹالرنس ہو اور ان کو جو ہے ایکسیپٹ کیا جائے جس طرح سے وہ ڈریس اپ ہوتی ہیں. اور انہوں نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ ورلڈ حجاب ڈے اس طرح سے منایا جائے کہ غیر مسلم خواتین کو انوائٹ کریں کہ ایک دن کے لیے وہ ہمارے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور حجاب پہن کے دیکھیں. اچھا.
نہیں یہ واقعی میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے یہ کام کیا، آپ نے بتایا کہ اس کی فاؤنڈر ناظمہ، اچھا یہ جو ناظمہ تھیں، انہوں نے جب یہ ورلڈ حجاب ڈے منانے کا فیصلہ کیا تو ان کے پاس حجابیز کی ایک بڑی تعداد بھی ہوگی جس کی وجہ سے جو انہیں فالو کر رہی تھی، جو انہوں نے اس طرح کے آرگنائزیشن کا یا اس دن کا آغاز کیا اور اس میں لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، تو آپ کے خیال میں اس دن کو منانے کی اہمیت کیا ہے، اور حجاب کو لوگوں میں اس دن کے طور پر منانے کے لیے دنیا نے کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کیا؟ جی ضرور راہیلہ، ورلڈ حجاب ڈے کو صرف 8 سال ہی ہوئے، لیکن وہ اتنی جلدی سے پوری دنیا میں پھیل گیا کہ پہلے دوسرے سالوں میں ہی تمام دنیا کی حجابی خواتین جو تھیں ان کو جیسے ایک پلیٹ فارم مل گیا ہو، جو وہ بہت عرصے سے ان کی زندگی میں یہ چیز لیکنگ ہو، تو تمام دنیا کے جو گروپس تھے خواتین کے، وہ آگے آئے اور انہوں نے ورلڈ حجاب ڈے منایا۔ اس کے لیے کانفرنسز منعقد کریں، حجاب کی اویئرنیس کریٹ کری کہ، اور یہ کام بہت چند سالوں میں بہت عروج تک پہنچ گیا۔ یہ کام اپنے طور پر آپ نے کہا کہ بہت جلدی لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کو بہت جلدی لوگوں تک پہنچانے کا، اس لیے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی کام پہلی دفعہ کیا جاتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو لیڈ کرے، کوئی ان کو ایک جگہ پر جمع کرے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر بہت ہی اچھا رسپانس ملتا ہے۔ لیکن نیو یارک اور صرف یہاں پر رہنے والے امریکہ کے رہنے والوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ ورلڈ حجاب ڈے جو تھا منایا نہیں جا رہا تھا، تو پوری دنیا سے کنیکشن کرنے کے لیے وہ کون سا طریقہ کار تھا جس سے اس دن کو منانے کا آغاز کیا گیا؟ تو کیا تھیم تھی، کیا آئیڈیا تھا، اور کس طرح لوگوں سے کنیکٹ کیا گیا؟ جی راہیلہ، یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، دا ورلڈ از آن یور فنگر ٹپس۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایک چیز یہاں ہوتی ہے اور پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے، تو ظاہر ہے بہت سی چیزیں اس کے پیچھے کار فرما ہوں گی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کی ہر سال ایک تھیم ہوتی ہے، جی ہاں، اس کی تھیم ہر سال ہوتی ہے، اور اس دفعہ ہے ڈونٹ لیٹ یور پرائڈ ٹو بی یور پریجوڈس، اور اس کا ہیش ٹیگ جو ہے وہ ہے اس سال کا اسٹاپ حجابوفوبیا۔ تو ظاہر جی تو یہ جو ہے ورلڈ حجاب ڈے جو ہے اس طرح سے سوشل میڈیا کے تھرو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور پھر جو خواتین جہاں جو بھی کانفرنسز کرتی ہیں بڑے پیمانے پہ یا چھوٹے اسکول کالجز کے لیول پہ، وہ ظاہر ہیش ٹیگس اور پھر جس ورلڈ حجاب ڈے کا نام جب ٹیگ کیا جاتا ہے تو ساری چیزیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہیں، اور اس طرح سے لوگوں کو اندازہ ہوا، لوگ اس میں بڑھتے چلے گئے، اور امریکہ میں بھی اور امریکہ کے باہر بھی پوری دنیا میں یہ ڈے منانے لگے۔ اچھا، یہ بات اچھی ہے کہ اس طرح سے یہ دن منانے لگے، لیکن جو کانفرنسز ہوتی ہیں یا جو آپ لوگ اس میں مختلف پروگرام کے آئیڈیاز رکھتے ہیں، تو اس میں آپ کیا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کے پروگرامز ہوتے کیا ہیں؟ جی راہیلہ، ایکچولی جو ورلڈ حجاب ڈے کی جو فاؤنڈر ہے ناظمہ خان، ان کے انڈر میں بہت بڑی ٹیم ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں بہت ساری خواتین آتی گئیں، اور جو ہے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم بن گیا۔ تو اس میں یہ ورلڈ حجاب ڈے خود بھی بہت سارے ایونٹس آرگنائز کرتا ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے سب لوگ جس طرح سے چاہتے ہیں اس کو آرگنائز کرتے ہیں۔ یہ ورلڈ حجاب ڈے کیونکہ نیو یارک سے شروع ہوا تو ظاہر یہ امریکہ کا ہی ہے۔ اس دفعہ کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں میٹنگز میں، کانفرنسز میں، تو یہ آج لائیو ہو رہا ہے، اور تمام دنیا کے سے خواتین جو اسپیکرس ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ آپ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ورلڈ حجاب ڈے پہ جا کے فیس بک پہ یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اچھی بات یہ ہوتی ہے، یہ جو لائیو شوز ہیں جیسے راہیلہ کا بھی ہے، یہ جو لائیو جن سے رہ گیا چھوٹ گیا ہے دیکھنا، تو یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جی
یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان دنوں یہ بات ہے کہ اگر کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز ہو یا کوئی چھوٹا سا پیغام یا کوئی چھوٹا سا کام بھی اگر آپ بہت جلدی لوگوں تک پہنچانا چاہیں تو یہ ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے. اور بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں اس وقت میری مہمان امبرین آفندی، اور ہم بات کریں ورلڈ حجاب ڈے کے حوالے سے اور امبرین کے کاموں کے حوالے سے. تو میں یقیناً یہ بات ساتھ ساتھ اپنے تمام ہی دیکھنے والے جو ہمارے اس پروگرام کے ناظرین ہیں ان کو بتاتی چلوں کہ آج امبرین جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنے حجاب ڈے کے حوالے سے بات چیت کریں گی، بلکہ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ان کے پاس جو ان کا بزنس ہے اس کی بھی آپ کو تصاویر شیئر کریں گے، اور ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ یہ کون کون سے انداز میں کس کس طرح لوگوں کو ٹرین کرتی ہیں کہ وہ کس طرح سے مختلف طریقوں سے حجاب پہن سکتی ہیں خواتین. اور وہ جو ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید کوئی گھریلو خواتین ہی حجاب پہن کے اچھی لگتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ نت نئے طریقوں سے آپ بہت ہی ماڈرن سٹائل میں، بزنس اٹائر میں، کسی بھی طرح سے آپ جو ہے حجاب پہن سکتے ہیں. اور امبرین آج جب یہ آپ کو بتائیں گی تو ساتھ ساتھ ایک اور چیز امبرین نے مجھے بتائی ہے تو سارے لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. امبرین میں چاہوں گی آپ خود بتائیے. جی ضرور، بہت شکریہ. دراصل کورڈ اسٹائلز جو ہے اس میں ہم ہر سال بھر کچھ نہ کچھ گیو اویز اسپانسر کرتے ہیں، اور خاص کر کیونکہ آج ہماری اینیورسری کا دن ہے تو کورڈ اسٹائلز کی اینیورسری جو ہے 1 فیبروری کو ہوتی ہے، جس دن ورلڈ حجاب ڈے ہوتا ہے. تو اس دن خاص طور پہ ہم کوئی نہ کوئی گیو اوے اسپانسر کرتے ہیں. آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ خاص راحیلہ کے شو بات سے بات راحیلہ کے ساتھ کے لیے ہم ایک گیو اوے اناؤنس کریں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ راحیلہ کی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے کورڈ اسٹائلز کا جو پیج ہے فیس بک کا، اس پہ جا کے اس کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کے نیچے ضرور مینشن کیجئے کہ آپ اس گیو اوے کا حصہ بننا چاہتے ہیں. مگر بھولیے گا نہیں کورڈ اسٹائلز کو ٹیگ کرنا تاکہ یہ نوٹیفیکیشن ہمیں پہنچ جائے، تاکہ آپ کا نام قرآن اندازی میں لکھ لیا جائے. کچھ دن کے بعد ہم انشاءاللہ ایک شخصیت کو چنیں گے اور وہ گفٹ ان تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ. ان کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جب ہمارے پاس کچھ نام جمع ہو جائیں گے تو پھر ہم ان میں سے کسی ایک نام کی قرآن اندازی کریں گے، اور وہ جو کہ بہت فیئر طریقے سے ہوگی، اور آپ لوگوں میں سے جس کا بھی نام نکلے گا تو امبرین کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک گفٹ ملے گا، اور آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہم بہت ہی اچھے طریقے سے لوگوں تک جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے پیغام کو پہنچانے کا جو کہ بہت ہی پازیٹیو اور بہت زبردست ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک سٹیج آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت سارے جو ہے مختلف جو ہے وہ ڈریسز بھی نظر آ رہے ہیں اسٹوڈیو کے، اور ان کے جو بوتیک کی جو مختلف رنگوں کے ساتھ جو ہے سجے اور بہت ہی حسین انداز سے آپ کو مینیکن بھی نظر آ رہی ہے. تو امبرین کا کام جو ہے وہ اب ہم شروع کرتے ہیں کہ جی یہ جو ان کے ذہن میں کورڈ سٹائلز کا کانسیپٹ اور ویژن تھا یہ کہاں سے آیا، اور انہوں نے کب ایسا سوچا کہ جو ہے ان کو یہ بزنس شروع کرنا چاہیے. جی امبرین. جی شکریہ، آپ کا بہت اچھا سوال ہے راحیلہ. جو ریزن تھی کورڈ اسٹائل شروع کرنے کی، ایک تو یہ کہ میں چاہتی تھی کہ اسٹیریوٹائپ کو بریک کروں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حجابی عورت جو ہے اپریسڈ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا. دوسرا یہ کہ جو خواتین پہننا چاہتی تھیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، ان کے لیے ذرائع نہیں تھے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی کلودنگ لائن لے کے آیا جائے جو ہر شعبے کی خاتون اس سے ریلیٹ کر سکے اور اپنے لائف اسٹائل میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا انتخاب کر سکے. کیونکہ ہماری عورت جو ہے پروفیشنل بھی ہے، گھر میں رہنے والی بھی ہے، کام پہ بھی جاتی ہے. ایک عورت ملٹی ٹاسکر ہے، وہ کمیونٹی کی گیدرنگز بھی اٹینڈ کرتی ہے، پارٹیز میں بھی جاتی ہے، مسجدوں میں حلقہ بھی اٹینڈ کرتی ہے، اور اس کے پاس ایک آپشن ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے ڈریس اپ ہو. جو خواتین انتخاب کرتی ہیں کہ انہیں عبایا پہننا ہے تو عبایا کے آپشنز ہونے چاہیے کہ اگر چمکیلا بھڑکیلا ہے اور وہ پارٹیز کے لیے ہے، اور کیجول ویئر عبایاز ہے یا کوٹ اسٹائل ہے یا کاٹن کے ہیں وہ جو ہے عام جگہوں کے لیے. اور وہ خواتین جو عبایا پہننا نہیں چاہتی ہیں ان کے مگر وہ باحیا رہنا چاہتی ہیں
تو ان کے لیے بہت سارے آپشنس ہوں کہ وہ چوز کر سکیں کہ ان کو میکسی ڈریسز پہننے ہیں جو لانگ لینتھ ہیں, فل سلیوز ہیں, فلی کورڈ ہیں اور شیئر نہیں ہے, لائن اپ ہے. اور یہ کہ کچھ خواتین کارڈیگنز, کور اپس, ٹونکس, تو وہ جس طرح سے ان کا لائف اسٹائل ہے مگر وہ باحیا رہنا چاہتی ہیں. تو یہ ہم نے انٹروڈیوس کرایا اور الحمدللہ اس کا بہت اچھا ہمیں رسپانس ملا. میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں اس بات میں کہ میں چند لوگوں میں پہلی تھی اپنی کمیونٹی میں جہاں میں رہتی ہوں, اس میں یہ ماڈسٹ کلودنگ انٹروڈیوس کرانے کے لیے. اور شروع میں مجھے بے حد مشکل ہوئی, بعضوں دفعہ لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں, آپ مسجد کے ایونٹ میں جائیں. مگر میں کہا نہیں, میں اس کو ہر جگہ پروموٹ کرنا چاہتی ہوں. تو اب یہ کہ میری الحمدللہ مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جان کے کہ بہت ساری خواتین جو کہ دوسرے بزنس میں تھیں یا نہیں تھیں, وہ جو ہے اس طرف آ گئی ہیں. نہ ہی صرف کہ پہنتی ہیں بلکہ وہ انہوں نے یہ سب بزنس بھی اسٹارٹ. اچھا, ویسے ایک بات ضرور میرے ذہن میں آتی ہے, ابھی تک جتنی بھی بات چیت ہو رہی ہے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی خواتین میں جو وہ حجاب کا جو مائل ہو جانا اور خواتین کا حجاب پہننا یا خواتین کے لیے ہی, آپ نے جو ہے وہ یہاں رہنے والی بہت سی ینگ بچیوں کو اس طرف مائل کیا, اور میں نے دیکھا کہ وہ اس قدر خوبصورت انداز میں آپ کے جو لانگ ڈریسز ہیں وہ پہنتی ہیں مختلف ایونٹس میں, اور اس کے ساتھ میچنگ کے بہت پیارے جو ہیں وہ اسکارف بھی لیتی ہیں اور حجاب کرتی ہیں. اور مطلب یہ سمجھیے کہ آج کل تو مجھے ایسا لگتا ہے اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو وہ فیشن کا ایک جو انداز ہے ماڈلز کے سٹائل میں وہ پہنتی ہیں تو اسے بہت پسند کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ینگ بچیوں کی طرف سے کیسا رسپانس ملتا ہے؟ جی راحیلہ, بہت اچھا سوال ہے یہ آپ کا. ایکچولی میں آپ کو حقیقت بتاؤں, جو میرا ویژن تھا وہ چھوٹی بچیوں کے لیے زیادہ نہیں تھا. ریزن اس کی یہ ہے کہ امریکہ میں بہت ساری بچیاں الحمدللہ ماڈسٹ ڈریسنگ کر رہی تھیں اور بہت ینگ بچیاں انٹرپرینورس تھیں, اور انہوں نے ماڈسٹ کلودنگ سٹائلز کرے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ماڈسٹ کلودنگ کا نام ہوا اور یہ مشہور ہوئی. لوگ جانتے نہیں تھے ماڈسٹ کلودنگ ہوتی کیا ہے. تو میرا جو نظریہ تھا بیسکلی یہ میں لیک کر رہی تھی آئیڈیا میری عمر کی خواتین کے لیے جن کے بڑے بچے ہیں اور ان کو مشکل ہوتی ہے, وہ ان بچیوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی, ان کا ایک اپنا لائف اسٹائل ہوتا ہے, وہ کس طرح سے کیری کر, ان کے پاس بہت سارے آپشنس نہیں تھے. تو یہ آئیڈیا میں لے کے اس لیے آئی کہ جو ہے جو خواتین ہیں بڑی عمر کی جن کے بڑے بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں, ان کے لیے اس طرح کی آؤٹ فٹس ہوں جو کہ وہ ریلیٹ کر سکیں اپنے سٹائل سے. جی اچھا, تو یہ تو بہت ہی زبردست ہی. میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ بچیوں کے لیے جو ہے وہ عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ابھی تو یہ چھوٹی بچیاں ہیں. پھر پہلے یہ ہوتا ہے کہ امریکہ آنے کے بعد تو خاص طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر اسکولز میں بچوں کو امریکن ڈریسنگ کرنی پڑتی ہے, اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید امریکن ڈریسنگ جو ہے وہ حجاب کی طرح سے نہیں ہوتی ہے تو تھوڑا ڈریس اپ ہونے میں ان کو پرابلمز ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن موسٹلی میں نے دیکھا کہ وہ جو یہاں کی ڈریسنگ ہے اسی طرح سے ڈریس اپ ہو کر اسی طرح سے وہ حجاب لیتی ہیں اور وہ یہاں پر اسی طرح سے اسکولز میں جاتی ہیں. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے کبھی کبھار ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جی کچھ مواقع ایسے آئے کہ جب حجاب میں رہنے والی خواتین کو, لڑکیوں کو پرابلمس بھی فیس کرنی پڑی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ اب خاص طور پر یہاں پہ امیگرینٹس کی اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آ چکے ہیں اور یہاں پر اتنے زیادہ مسلم خواتین جو ہیں مجھے نظر آتی ہیں جن کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں ہے بلکہ وہ بنگلہ دیش سے ہیں, ایجپٹ سے ہیں, عرب ہیں, مختلف خواتین ٹرکی کی ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ ان تمام خواتین کو بھی جو ہے وہ یہ جو آپ کا بزنس ہے کورڈ سٹائل, آپ کے کسٹمرز وہاں پہ بھی ہیں کوئی؟ جی راحیلہ, ایکچولی الحمدللہ میرے جو ہے تمام جو بھی کمیونٹی میں نیشنلٹیز کے لوگ ہیں سب میرے کلائنٹس ہیں الحمدللہ, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کنٹریز جب جاتے ہیں تو مجھ سے خریداری کر کے گفٹس لے جاتے ہیں. اچھا. اور مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے کئی دفعہ پوچھا کہ ظاہر ہے یہاں ان کو
$1 میں پرائس پڑتی ہے تو وہاں سے کیوں نہیں لے لیتے. تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ان کی کنٹریز میں, چاہے وہ پاکستان ہو, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, وہاں نہیں ملتی ہیں. اور اس کا اندازہ مجھے پاکستان جا کے ہوا. میں کئی سالوں بعد پاکستان لاسٹ ایئر جب گئی تو میں نے یہ چیز کی کمی وہاں پہ پائی. اچھا. اور جی, اور میں ایک بات ضرور اس بات سے کہنا چاہوں گی راحیلہ کہ پاکستان میں یہ بات کی مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو ہے زیادہ آپشنس نہیں ہیں. یا تو ظاہر ہے ہمارا جو شلوار قمیض آؤٹ فٹ ہے وہ بے حد ماڈسٹ ہے, ڈیسنٹ ہے, مگر جو بہت سارے کلر اس میں شامل ہیں, یا اس میں کڑھائی ہے, یا اس میں بلنک ستارے وغیرہ لگے ہوئے ہیں, تو وہ ہر موقع پہ نہیں پہنے جا سکتے. جیسے کہ ماشاءاللہ پاکستان میں خواتین بہت آگے بڑھ گئی ہیں اور ہر شعبے سے وابستہ ہیں. وہ جو ہے کارپوریٹ میں بھی کام کرتی ہیں, تو ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی یا تو وہ کپڑے پہننے کے لیے یا پھر ویسٹرن پہننے کے لیے. ہر عورت ویسٹرن نہیں پہننا چاہتی, خاص کر پاکستانی خواتین. تو ان کے لیے اس طرح سے کا کیوں نہیں آپشن کریٹ کیا جاتا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت عرصے پہلے تک سے ایئر لائنز کی جو ایئر ہوسٹس ہوتی تھیں وہ اپنا شلوار قمیص ہی ان کے لیے یونیفارم بنایا جاتا تھا. وہ تھوڑا خوبصورت اسٹائل میں ڈیزائن بالکل, مگر وہ بالکل بزنس اٹائر تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ عبایا ہی پہن کے ماڈسٹی کیری کریں, آپ کوئی بھی آؤٹ فٹ پہن کے ماڈسٹ اور ڈیسنٹ لگ سکتے ہیں. ایلیگنس آپ کی نمایاں ہوتی ہے. آپ اس طرح سے جب ڈریس اپ کر کے کسی کارپوریٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو کانفیڈینس بھی ملتا ہے اور آپ کی شخصیت میں نکھار آتا ہے. بے شک. اچھا, ویسے ہم اتنی دیر سے ماڈسٹ فیشن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ماڈسٹ فیشن کی جو انڈسٹری ہے دنیا میں اس کی اہمیت کیا ہے ویسے؟ جی راحیلہ, ماڈسٹ فیشن جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تک یہ بہت نگلیکٹڈ رہی ہے, مگر حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت یہ ہے کہ ماڈسٹ کلودنگ بزنس پوری دنیا میں ملٹی بلین انڈسٹری بن گیا ہے اور اس میں بہت زیادہ وسعت ہے. اس میں لوگ جو ہے بہت زیادہ لوگ, نئی نئی بچیاں اس میں شامل ہو رہی ہیں اور بہت ساری خواتین اس کا حصہ بن رہی ہیں, اور لوگوں کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس پہ کام نہیں کیا گیا اور اس میں بہت زیادہ وسعت ہے. اور اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ باوجود اسلاموفوبیا کے بڑے بڑے برانڈز, بڑی بڑی کمپنیز نے حجاب کو سپورٹ کیا. اس میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ کچھ سال پہلے نائکی برانڈ نے مسلم خواتین کے لیے ایک اسپورٹس حجاب لانچ کرا اور جس کو بے حد مسلمان خواتین میں پذیرائی ملی. جی ہاں بالکل. اس کے علاوہ خواتین جو ہے, جو حجابی خواتین ہیں, وہ ہر طبقے سے وابستہ ہیں, چاہے وہ ویسٹرن میڈیا اینکرز ہوں, چاہے وہ بزنس وومن ہوں, ڈاکٹرز ہوں, اور نہ یہ کہ بڑے بڑے جو برانڈز ہیں وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ میں ان کو جگہ دی گئی. اور جو میجر اسکن کیئر برانڈز ہیں اور کلودنگ برانڈز ہیں, جو کمپنیز ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ میں میں نے پہلی بار دیکھا کہ اب خواتین جو ہیں وہ حجاب پہن کے آ رہی ہیں. جی بالکل, جی, تو اس میں آئی گئی. اور آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کروں گی. اسی طرح سے میں کیونکہ اپنے سوشل میڈیا پیجز پہ حجاب کو پروموٹ کرتی ہوں اور یہ خبریں شیئر کرتی رہتی ہوں. آپ نے ضرور آپ نے شکریہ مجھے یہ بات یاد دلائی کہ جس طرح سے ایون ملٹری میں کچھ سال پہلے حجاب الاؤ کیا گیا, امریکن ملٹری میں کچھ سال پہلے پولیس میں, چاہے امریکہ کی ہوں چاہے یورپین ہوں, پولیس کی خواتین کو ان کے یونیفارم کے ساتھ میچنگ کا حجاب دیا گیا. تو یہ کہنا کہ حجاب اسلاموفوبیا ہے, حجابوفوبیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا کام بھی ہو رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم اگر حجاب پہن کے نکلتے
تو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم جو ہے ہم کیوں نہ پہلے شخص ہوں جو لوگ دیکھ کے اس کو ایکسیپٹ کریں. جب ہم پہنیں گے نہیں تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ ہم اپنے ہی اندر ایمبیسڈر ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہے. نہیں، یہ ایمبیسیڈر جہاں تک ہے یہ بالکل صحیح بات ہے، اور پھر خواتین امپاورمنٹ کی بات ہے، وومن امپاورمنٹ کی بات ہے، اور دنیا میں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس طرح کے اٹائر میں بھی بالکل دنیا کو اس کے شانہ بشانہ چلتے ہیں، اور ہماری جو اپنی ایک اہمیت ہے، حیثیت ہے، اس کو یقیناً منوانا بھی چاہیے ہے. یہ جو بات ہے اسلاموفوبیا کی اور اس طرح کی، یہ بھی ایک طرح سے کہنا چاہیے ایک زمانے میں یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، لیکن وقت اب بہت بدل چکا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی سوچ میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے. جن چیزوں کو پہلے لوگ اکا دکا دیکھا کرتے تھے، اب وہی کہتے ہیں نا کہ ایک ایک کر کے قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے اب جو ہے وہ خواتین، میں نے بڑی تعداد میں دیکھا کہ امریکہ میں بلکہ پاکستان میں کم اور یہاں زیادہ خواتین کو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ ماڈرن اٹائر میں بھی ہوتی ہیں، اور وہ حجاب میں بھی ہوتی ہیں، اسکارف وغیرہ پہن کے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ باہر نکلتی ہیں. اچھا، ایک بات میں ہمیشہ سوچتی ہوں، کیونکہ میں خود جب میں پی ٹی وی پر نیوز پڑھا کرتی تھی، مجھے یاد ہے اس زمانے میں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے خاص طور پر ڈریس ڈیزائن کیے جا رہے تھے، اور وہ ڈریس جو تھا مجھے یاد ہے کہ کچھ اس طرح سے تھا جو تھوڑا ماڈرن لک بھی ہو جس کا، اور جو پلین ہو، جو اچھا لگے، جس کو پہن کے جو ہے وہ نیوز کاسٹرز کا بڑا اچھا سا لک آئے. تو مجھے وہ بات اتنی پسند آئی. بعد میں خیر وہ آئیڈیا ہمارا اس طرح سے کام نہیں کر سکا، لیکن پھر اپنے طور پر میں نے، کیونکہ مجھے ایسٹرن ویسٹرن کمبینیشن بہت پسند تھا، تو میں بہت زیادہ کالر کا اور اس طرح کے سٹائلز پہننا پسند کرتی تھی. تو آپ کا جو ڈیزائننگ کرنے کا خیال ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے آپ کی ایک سوچ ملتی جلتی ہی تھی، اور آپ نے بھی اسی طرح جو ہے وہ ماڈرن کلودنگ کے بارے میں سوچا، اور آپ نے چاہا کہ وہ ایسا ڈریس ہونا چاہیے جو کہ ٹرینڈی بھی ہو اور ماڈرن بھی ہو. تو وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئی، تو آپ نے کس طرح سے اس پہ کام کرنا شروع کیا؟ جی راحیلہ، بالکل صحیح کہا آپ نے. مجھے بھی ایکچولی بہت شروع سے ہی ڈیزائننگ کا شوق تھا، بلکہ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ بچپن سے گڑیا کے کپڑے سیتے ہوئے ڈیزائننگ اور سلائی کا شوق تھا. اور لیٹر پھر میں نے جو ہے ڈیزائننگ سیکھی بھی، اور بہت چھوٹی عمر سے ہی میں یہ امریکن فیبرک اسٹورز کا چکر لگاتی تھی. جس وقت حجاب بھی نہیں ملتے تھے، وہ وہاں سے کپڑا لے کے حجاب سیے جاتے تھے. لیکن ایک بات جو میں آپ کو مینشن کروں گی ڈیزائننگ کی، وہ یہ کہ مردانہ سوٹنگز کا کپڑا لے کے میں نے جو ہے وہ شلوار قمیض سلوائے ہیں. وہ ڈبل پریس، جی ڈبل پریس ہوں، کالر والے ہوں، اور وہ جو ہے بہت زیادہ فینسی کلرفل نہ ہو، اسٹرائپس ہوں یا اس میں اس طرح کی جیومیٹریکل ڈیزائن ہو جو آپ باہر پہن کے ڈیسنٹ محسوس کریں، آپ ورک پہ جا سکیں. اسی طرح سے امریکن سٹورز میں جو ہے میکسی ڈریسز ملتے ہیں. مثال کے طور پہ لمبے ہیں تو پھر آستین چھوٹی ہے، آستین لمبی ہے تو نیچے سے پورا پراپر نہیں ہے، تو کپڑا لے کے کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ نیک پیچھے سے بہت لو ہے یا کچھ جو ہمارے پہننے میں پرابلم ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر میں جو ہوں وہ اپنے لیے جو میکسی ڈریسز وغیرہ، اسکرٹس، یہ بھی ڈیزائن کیا کرتی تھی. اور پھر کوٹس جو کہ آپ پینٹس کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں، لانگ نی لینتھ تک کے جو کوٹس ہیں وہ. تو اس طرح سے مجھے نو ہاؤ تھی. اور اب یہ کہ میرے جو بوتیک میں جو کلیکشن ہے اس میں کچھ چیزیں میری ڈیزائن کی ہوئی ہیں، اور یہی نہیں، اس میں میں نے کچھ ایسے برانڈ بھی شامل کی ہیں جو دنیا بھر سے کی جو اسپیشلٹیز ہیں وہ اس میں شامل ہیں. مثال کے طور پہ ٹرکش برانڈز کے کوٹس ہیں میرے پاس، لانگ لینتھ، شارٹ لینتھ، 2 پیس پینٹس کے ساتھ بہت ڈیسنٹ لگتے ہیں. اور خاص کر فزیشین خواتین میں یہ بے حد میرے جو یہ اسٹائل ہے یہ مشہور ہے. اس کے علاوہ یہ کہ لانگ لینتھ جرسی کارڈیگنس جو ہے وہ یورپ کا اسٹائل ہے، وہ میرے کلیکشن میں شامل ہے. اسی طرح سے کچھ مڈل ایسٹرن اسٹائل کیونکہ زیادہ مل جاتے ہیں عام جگہوں پہ، لیکن اس میں جو آج کل جن کا ٹرینڈ ہے روب اسٹائل، وہ سب میرے کلیکشن میں شامل ہے. اور میں نے جو میں ڈیزائن کرتی ہوں اس میں جو ہے یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیا چیز اویلیبل نہیں ہے، میں نے جو ہے میکسی ڈریسز
چاہے فارمل ہو کیجول ہو. آج کل آپ نے دیکھا کہ بہت رواج ہو گیا ہے برائڈل شاورس اینڈ بیبی شاورس میں. تو ہماری بچیاں جاتی تھیں برائڈس میڈ بنتی تھیں, ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے وہ سب کے ساتھ میچنگ کے کپڑے پہنے مگر وہ ان کو ماڈسٹ نظر آئے وہ اور کورڈ ہو. تو ان کے لیے بہت اچھے آپشنس ہیں. آپ پیچھے مینیکن پہ بھی دیکھ رہے ہوں گی کہ اس طرح کے آؤٹ فٹس ہیں جو سلک کے ہیں اور پھر اس کے ساتھ لگژری لیس وغیرہ لگی ہے. تو یہ اس طرح کے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں اور ان کا کپڑا بہت اچھا ہے. اس طرح کے میکسی ڈریسز جو کیجول بھی ہیں جو کہ جن کے کٹس بہت اچھے ہیں اور وہ سالڈ کلرز میں ہیں اور پرنٹس میں بھی شامل اویلیبل ہیں. اچھا, میں نے ایک بات نوٹس کی ہے کیونکہ یہ اس طرح کے ڈریسز ہیں جو آپ پارٹی وغیرہ میں پہن سکتے ہیں. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ برائڈس کے لیے بھی اس طرح کے لانگ میکسی ڈریسز بنائیں اور اس کے ساتھ میچنگ کے حجاب وغیرہ بنا سکیں؟ جی بہت اچھا آپ کا آئیڈیا ہے. انشاءاللہ ضرور. میں تو چاہتی ہوں کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں اس میں بڑھاوا ہو انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے. مگر یہ کہ ابھی برائڈل آؤٹ فٹ تو نہیں, کیونکہ جو خواتین جو بچیاں ہیں وہ ظاہر دیسی آؤٹ فٹ جو ہے غرارہ شرارہ یا لانگ لینگ میکسی ڈریسز کا بھی پاکستان میں فیشن ہے وہ اویلیبل ہے. ہاں البتہ میرے جو لگژری حجاب کلیکشن ہے وہ یہاں بہت پاپولر ہے, امریکہ میں بھی امریکہ سے باہر بھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ماڈسٹ کلودنگ آن لائن بزنسز ہیں ان میں جو ہے موسٹلی کیجول حجابس اویلیبل ہیں. میرے پاس الحمدللہ فارمل اور کیجول دونوں حجاب کی ورائٹی ہے. فارمل میں جو ہے وہ چاہے سلک ہو شفونس ہو شمر ہو اکارڈنگلی جس طرح سے خواتین جیسے پہننا چاہیں, اور جو ہے کیجول میں پرنٹس بھی ہیں اور وسکوس اور یو نیم اٹ ہر قسم کے فیبرکس میں وہ اویلیبل ہیں. اچھا, آپ کی جو کمپنی ہے یہ نیو جرسی بیسڈ کمپنی ہے اور آپ کا جو بزنس ہے وہ آن لائن ان ہوم بوتیک ہے. کیونکہ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ امبرین سے رابطہ کیسے ہونا چاہیے. تو میں چاہوں گی کہ امبرین اس حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ بتائیے. جی ضرور, بہت شکریہ راحیلہ. ایکچولی ہم آن لائن کام کرتے ہیں اور جو ہے یہ ان ہوم بوتیک ہے بیسکلی میرا. اس کی ریزن یہ ہے جیسے آپ نے شروع میں مینشن کیا کہ میں جو ہوں شعبے سے جو ہے سبسٹیوٹ ٹیچر ہوں تو اور دوسری چیزوں میں بھی انوالوڈ ہوں. تو جو ہے میرے لیے فل ٹائم یہ کرنا ذرا مشکل تھا. تو یہ کہ میں اپنا جاب کرتی ہوں اس کے ساتھ میں یہ میرا شوق بھی ہے اور یہ میرا پیشن اور رسپانسبلٹی بھی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دیتی ہیں. بالکل امپاورمنٹ کے لیے جو ہے وہ حجاب کے ساتھ کس طرح سے اپنے آپ کو منوانا ہے, یہ بڑی بات ہے. اچھا, آپ کے یہاں جو معاف کیجیے گا آپ کو بات کاٹ رہی ہوں. آپ کا جو سوال تھا کس طرح سے ریچ کیا جائے, تو یہ فیس بک پیج ہے, اس سے مجھے ریچ کر سکتے ہیں اور اس پہ میں آرڈرس دیتی ہوں. اور امریکہ میں کسی بھی جگہ ہم آرڈر جو ہے وہ میل کرتے ہیں. ویب سائٹ جو ہے وہ اس پہ کام ہم کر رہے ہیں لیکن ابھی جو سچویشن ہے کووڈ کی ذرا سی ڈیفیکلٹ ہے. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری کمپنی جو ہے میں بڑھاوا ہوگا انشاءاللہ. تو فی الحال سوشل میڈیا اور سارے چیزیں جو ہے میں ہی ہینڈل کرتی ہوں. ویب سائٹ بھی میں نے بنائی تھی, کچھ تھوڑی بہت نو ہاؤ ہے, لیکن انشاءاللہ جب ٹیم بڑی ہوگی تو ضرور. کیوں نہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹیم کی آپ نے بات کی ہے نا, تو ٹیم تو آپ کی جو ہے وہ آپ کی کمپنی کے لیے بھی ضروری ہے, لیکن ٹیم وہاں پہ بھی بنتی ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر ایسے گروپس بناتے ہیں جس سے اگر وہ ان کو پتہ ہے کہ بزنس جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے کرنا ہے تو اسی پہ آپ جو ہے وہ اپنی جو بھی آپ کے نئے سٹائلز آتے ہیں نئی چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو آج کل سوشل میڈیا نے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے بہت اچھا کام بھی کیا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے کے لیے ایک آپشن دے دیا ہے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ ساری باتیں ہم نے کر لی امبرین سے. دوبارہ امبرین آپ ایک بار پھر بتاتی چلیں کہ آپ کی طرف سے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ آج کون سا زبردست اناؤنسمنٹ ہے جو آپ ان کو بتانا چاہتی ہیں.
جی ضرور. مجھے اگین بہت خوشی ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ ہماری کورڈ اسٹائلز کمپنی کی 6th اینیورسری ہے اور ہر سال ہم ایک گیو اوے اس پہ اناؤنس کرتے ہیں, لیکن آج خاص طور پہ راہیلہ کے شو بات سے بات راہیلہ کے ساتھ کے لیے ہم ایک گیو اوے اناؤنس کر رہے ہیں, اور اس کا طریقہ کار میں پہلے بتا چکی ہوں, دوبارہ عرض کرتی ہوں. وہ یہ کہ اس ڈسکرپشن میں آپ کورڈ اسٹائلز کا لنک دیکھ لیجئے, فیس بک لنک, اس کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں آپ لکھیے کہ آپ اس گیو اوے کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور بھولیے گا نہیں کورڈ اسٹائلز کو ٹیگ کرنے کے لیے تاکہ یہ نوٹیفیکیشن ہمیں مل جائے کہ آپ اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور کچھ دن بعد اس کو ونر ہم اناؤنس کریں گے. کیا بات ہے جی. امبرین نے جیسا آپ کو بتایا اسی طرح میں بھی آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں. بات سے بات راہیلہ کے ساتھ کا بھی یوٹیوب چینل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے, زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور بتائیں لوگوں کو کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ کے لیے کیا کیا خاص جو ہے وہ پروگرامز ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. اس میں مختلف ٹاپکس ہیں, مختلف مہمان ہیں, اور مختلف دنوں کا حوالہ ہے, یعنی کون کون سی بات ہے جو ہم نہیں کرتے. تو لہٰذا جلد سے جلد آپ اگر اب تک آپ نے وہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور میرے پروگرامز کا حصہ بن جائیے. جی اب بات یہ آ رہی تھی کہ امبرین ہے پروگرام میں, اور امبرین جو ہے وہ اتنی ساری جو ہم نے باتیں کی ان میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حجابی اسٹائلز. دیکھیں جہاں بات آتی ہے کہ جی اسٹائل کے بغیر تو ظاہر ہے ہماری زندگیوں میں اب تو ہر جگہ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کو پہنیں گے تو کیسے لگیں گے. تو حجابی اسٹائلز میں جو ہے وہ میں چاہوں گی کہ آپ سے پوچھوں گی کہ کتنے قسم کے آپ فیبرکس یوز کرتی ہیں, اور خاص موقعوں کے لیے وہ خاص کون سے جو ہے وہ فیبرک یوز کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی اسٹائلز میں کیا کیا اور چیزیں شامل ہیں, تاکہ ہمارے تمام ہی دیکھنے والی جو خواتین ہیں ان کو پتہ چلے کہ جی امبرین کے پاس اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ آپ کو بتانا چاہتی ہیں, اور کس طریقے سے جو ہے وہ خواتین کو سرو کر رہی ہیں. جی بہت شکریہ راہیلہ. ایکچولی مجھے بہت اس بارے میں خوشی محسوس ہوتی ہے لوگوں کو اسٹائل چیزیں کس طرح سے اسٹائل کرنا ہے وہ بتا کے. میں آپ یہاں میں مینشن کرنا چاہوں گی اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جو ہوں مختلف جگہوں پہ حجاب ٹیوٹوریلز دیتی رہی ہوں, مسجدوں میں, پارٹیز میں, اور انٹرفیتھ ایونٹ میں غیر مذاہب کی خواتین کے ساتھ. اور ایک ہم نے کچھ غیر مسلم خواتین کے ساتھ کولیبریشن میں ایک حجاب ڈے منایا تھا. انہوں نے ہمارے ساتھ ایک دن حجاب پہن کے ہمارے ساتھ سولیڈریٹی کا مظاہرہ کیا تھا. تو وہ میں نے اسپانسر کیا تھا, حجاب ٹیوٹوریل بھی کیا تھا, اور گیو اویز بھی کرے تھے. اسی طرح جو ہے فیشن شوز کا بھی میں حصہ رہی ہوں. میں نے فیشن شوز اسپانسر بھی کرے ہیں, آرگنائز بھی کرے ہیں الحمدللہ. اور مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ بہت ساری خواتین کو میں اسٹائل اپ سکھاتی ہوں. ان کے لیے بہت ساری خواتین میرے پاس آتی ہیں اور پرسنلی مجھے پوچھتی ہیں کہ کس اٹائر کے ساتھ کیا چیز جاتی ہے. تو ان کو اچھا لگتا ہے اس طرح سے پہننا. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. میں آپ کو آج کچھ اسٹائلز بتاؤں گی حجاب کے, اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت بیسک ہیں. اس کا چناؤ میں نے اس لیے کیا ہے کہ انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے ینگ بچیوں کے حجاب ٹیوٹوریل سے. بالکل. جو چیز میں نے لیکنگ دیکھی وہاں پہ وہ بڑی عمر کی خواتین جن کے بڑے بچے ہیں جیسے کہ میں ہوں, تو وہ ریلیٹ نہیں کر پاتی ہیں. خواتین بہت ساری میری کلائنٹ سے میرے پاس آتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ ہمیں حجاب باندھنے کا طریقہ بتائیے, اور خاص کر ایسا جو کہ کھسکے نہیں. اور میں بہت اس پہ اہمیت دیتی ہوں کہ بہت طرح کی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں, فنی بھی کہہ لیجیے. اس میں ایک ہے فلپ فلاپ حجاب. وہ یہ ہے کہ وہ حجاب سر پہ ہے اور پھر آپ بار بار اس کو اٹھا کے اوپر نیچے اوپر کرتے رہتے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرسنالٹی پہ اس کا اچھا اثر نہیں ہوتا ہے. آپ ایسا سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے آپ کانفیڈنٹ نہیں ہے. میں جیسے ورک پہ جاتی ہوں ٹیچنگ کے
لیے 8 گھنٹے تک الحمدللہ اسکارف الحمدللہ میرا بندہ رہتا ہے. اور میں آپ سے شیئر کروں گی کہ مجھے پرسنلی یہ شیفون جو میں نے اسکارف پہنا ہوا ہے مجھے شیفون بے حد پسند ہے, بیکاز یہ ڈریپس اراؤنڈ بہت اچھی طرح کرتا ہے آپ کی چہرے پہ اور اسٹف نہیں رہتا ہے, اور یہ ہر طرح کے آؤٹ فٹ کے ساتھ چلتا ہے, بزنس اٹائر ہو چاہے فارمل ہو. اچھا, بہت ساری خواتین کو شیفون اسکارف نہیں پسند ہوتا کیونکہ وہ سلپری ان کو محسوس ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے, بہت ساری خواتین انڈر کیپس پہنتی ہیں, بہت ساری نہیں پہننا چاہتی. مجھے نہیں انڈر کیپ پسند ہے, میں پہن نہیں سکتی ہوں, بہت ٹائٹ مجھے رہتی ہے. تو الحمدللہ میرا حجاب کھسکتا نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں گی, اس کا بیس صحیح ہونا ضروری ہے, اس کی فاؤنڈیشن حجاب کی صحیح ہونا ضروری ہے. وہ ٹیکنیک میں آپ کو بیسکلی بتاؤں گی, ادروائز آپ یہ تو بہت بات ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو پرابلم آتی ہے, کیونکہ وہ ہوتا کیا ہے کہ جی وہ جو ہے وہ کہیں پن لگایا, آپ وہ ذرا سا بھی سلکی ہے یا کچھ ہے تو اپنی جگہ سے چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد ایک تو اس کا لک اچھا نہیں رہتا, دوسری بات یہ کہ آپ جس چیز کے لیے گئے جس کام کے لیے گئے اس سے زیادہ آپ کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ بس اس کو ہی بار بار ٹھیک کرتے رہتے ہیں آپ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے کہنا چاہیے آپ کی اپنی بھی اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی توجہ ادھر ادھر بھٹکنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, ایک چیز یہ بھی آپ نے جیسے کہ کہا کہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے, خواتین کے لیے بڑے اچھے سے جو ہے وہ فیشن شوز بھی ارینج کیے تھے, تو اس کے بارے میں ذرا مجھے آپ بتائیے, کیونکہ آپ بہت سارا والنٹیئر ورک بھی کرتی ہیں, آپ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اپنے مختلف پروگرامز بھی آرگنائز کیے ہیں, تو میں چاہتی تھی تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بات کریں. جی ضرور, میں بتانا چاہوں گی. فیشن شوز جو ماڈسٹ فیشن شوز ہیں, جی میں نے مختلف جگہوں کے لیے مختلف ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. ایک تو جیسے شروع میں آپ نے مینشن کرا تھا, ایک آرگنائزیشن ہے وومن ایٹ ورک اسپیس, جس کی میں ایگزیکٹو کمیٹی ممبر ہوں. تو وہ ایونٹ بھی آرگنائز کرنے کا حصہ میں رہی, اور میں نے جو ہے اپنا جو میرا برانڈ ہے یہ اسپانسر کیا تھا اور فیشن شوز پہ کیا تھا. اس کے علاوہ مسجدوں میں بھی فیشن شوز ہوتے ہیں, وہ اس کی پبلسٹی نہیں ہوتی, اس لیے بہت سارے لوگوں کو میرا کام پتہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم اس کو عام جگہوں پہ سوشل میڈیا پہ ڈال نہیں سکتے ہیں پکچرز کو, ظاہر. تو خواتین کی ایک لمیٹڈ جو وہاں پہ تعداد کی ان کے لیے خاص طور پہ آپ آرگنائز کرتے ہیں. مطلب یہ کہ ایونٹس مختلف ہیں, اور مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ مجھے چانس ملا اپنا برانڈ شوکیس کرنے کے لیے ایونٹ حجاب فیسٹ میں. حجاب فیسٹ جو ہے, جو نیو جرسی کا حجاب فیسٹ ہوا کرتا ہے, وہ دنیا کا کچھ چند سب سے بڑے حجاب فیسٹ ایونٹس اس میں سے وہ مانا جاتا ہے, اور وہ پائنیئرس ہیں. اس کی جب وہ شروع ہوا کچھ سال پہلے, تو CNN میں بھی اس کی سرخی لگی اس ایونٹ کی. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس کا حصہ بھی رہی ہوں, اور اس میں جو ہے بہت سارے ماڈسٹ کلوتھنگ برانڈس انڈر ون روف آپ کو میسر ہوتے ہیں. اس میں فیشن شوز ہوتے ہیں, اور وہ سارے جو ہے خواتین کے لیے ہیں, با پردہ, بالکل سیپریٹ حصہ, اور اس کے اندر مختلف تھیمز وہ رکھتے ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز کا انعقاد کرتے ہیں. تو وہ خواتین میں بہت ہی زیادہ پاپولر ہے. دوسرے اسٹیٹ سے بھی خواتین آتی ہیں نیو جرسی میں اٹینڈ کرنے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ کہ حالات بہتر ہوں کووڈ-19 کے بعد سے, اور باقی تمام چیزیں بیک ٹو نارمل آ جائیں انشاءاللہ. اچھا, آپ ویسے ایک بات ضرور پوچھوں گی میں, آپ اتنا زیادہ آپ کا والنٹیئر ورک ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ڈونیشن پر کتنا یقین رکھتی ہیں, اور آپ نے ڈونیشنز کے حوالے سے کیا کیا کام کیا ہے؟ جی راحیلہ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز اے کمیونٹی ممبر, جس کمیونٹی نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ گیو بیک کریں. گیو بیک کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے, چاہے اپنا ٹائم دے کے, چاہے والنٹیئر ورک کریں, چاہے کسی طریقے سے بھی مدد کی جائے. تو جو مجھ سے ہو سکتا ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کمیونٹی ورک کا, جو مجھ سے ہوتا ہے جہاں بھی, چاہے وہ مسجد ہو, چاہے نان مسجد ایونٹس ہو, کمیونٹی ہو, یا اسکولز ہوں,
یا پھر پولیٹیکل کیمپینز ہوں، ہمیشہ میں اپنی خدمات کے لیے پیش رہی ہوں. اور اس کے علاوہ جو کلوتھنگ ڈرائیو ہوتی ہیں، خاص کر نئے کپڑوں کی یا نئے حجاب کی، جو کلوتھنگ ڈرائیوز، حجاب ڈرائیو بھی ہوتی ہیں، کلوتھنگ ڈرائیو بھی ہوتی ہیں، تو اس میں نہ یہ کہ میں اپنا حصہ ڈالتی ہوں، وہ بیسیکلی حصہ جو ہے، جو میرے کلائنٹس مجھ سے خریداری کرتے ہیں، وہ ان کا بھی ایک پورشن اس میں شامل ہوتا ہے. تو اگر آپ کچھ مجھ سے خریدتے ہیں تو اس کا ایک پورشن جو ہے وہ میں چیریٹی کو بھی دیتی ہوں. دوسرا یہ کہ میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں اس بات میں کہ میں جو ڈونیشن ہوتے ہیں اس میں استعمال کیے ہوئے کپڑے بھی دیے جاتے ہیں، لیکن میں اپنے بوتیک کے نئے کلیکشن بھی ڈونیشن میں دیتی ہوں، چاہے وہ ریفیوجیز کے لیے ہوں، چاہے وہ امریکہ سے باہر ڈونیشن کا سامان جا رہا ہو، غریب ممالک ہوں، اپنے پاکستانی ہوں یا دوسرے ممالک ہوں. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو میں بلکہ لوگوں سے کہوں گی کہ اس کا ضرور حصہ بنیں. نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا تو مذہب بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے علاوہ دوسروں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اس میں کیونکہ جس ہاتھ آپ کسی کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ بھی دیتا ہے. اچھا، یہ کیونکہ آج آپ کی کمپنی کی طرف سے جو ہے ورلڈ حجاب ڈے پر آپ نے ایک زبردست گیو اوے کا اناؤنس بھی کیا ہے، اور آپ جو ہیں وہ آج ہمارے تمام ہی بات سے بات راحیلہ کے ساتھ دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک بار بار پیغام جو ہے وہ اناؤنس کر رہی ہیں. تو بھئی آپ لوگ جتنی خواتین ہیں یا پھر جو دیکھنے والے لوگ ہیں، تمام ہی اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ جو ہیں وہ امبرین کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر عمل کر کے، اور آپ ان کے جو پیج پہ جائیں اور وہاں پہ جا کر آپ اس پروگرام کا ریفرنس دیکھ کے اس کا حصہ بنے اور آپ اس میں قرآن اندازی میں شامل ہو جائیں، تو یقیناً آپ بھی ان میں سے خوش نصیب ہو سکتے ہیں جن کو کہ ان کی طرف سے گیو اوے مل سکتا ہے. اچھا جی، بات یہ ہے کہ بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جی جو امبرین ہے ان کا کام جو ہے اتنے مختلف حوالے ہیں اس میں، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ رائٹر بھی ہیں یہ، اور بہت اچھا انگلش میں اور اردو میں لکھتی ہیں. تو آپ مجھے بتائیے، کبھی امبرین آپ نے حجابی مسلم خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے کچھ لکھا ہے؟ یہ اچھا آپ کا سوال ہے. نہیں، مجھے لکھنا چاہیے، لیکن لکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ بہت عرصے سے چھوٹ گیا ہے. لیکن جی، میں رائٹر رہ چکی ہوں. میں نے سفر نامہ بہت چھوٹی عمر میں لکھا تھا، اس کے بعد بہت ساری چیزیں لکھتی گئی. اور مجھے شاعری کا شوق ہے، انگلش اردو میں بھی شاعری کرتی ہوں. اور جو آپ نے جس طرف مجھے کہا کہ اس پہ ضرور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی. ایکچولی میرا کام اب زیادہ تر یہ ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ اپنی آواز بہت دور تک پہنچا سکتے ہیں، دور تک پہنچا سکتے ہیں. تو وہ پراپر آرٹیکلس لکھنے کی جگہ جو ہے، میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ میں سوشل میڈیا ہینڈلز کرتی ہوں، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی آرٹیکل حجاب کے بارے میں ہو، یا کوئی کسی کی کوئی حجابی بچی کی یا عورت کی کوئی اچھی کہانی ہو، وہ ضرور میں شیئر کرتی ہوں. کیا بات ہے، زبردست. اچھا، ویسے ایک بات ہے، میں نے یہ 2 باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے برائڈل ڈریس بنانا ہے حجابی خواتین کے لیے. دوسرے، آپ کو پتا ہے کہ آج کل مقصدیت سے بھرپور جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو لوگ بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں. تو ہماری زندگی میں، شاعری میں، یوں تو ہم بہت سے اپنے جو ذہن میں آنے والے خیالات ہیں اس کو اپنے ذہن سے نکال کر قلم بند کرتے ہیں، کاغذ پر لکھ دیتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے آج، کیونکہ یہ آج دن بھی ہمارا حجاب ڈے کے حوالے سے ورلڈ حجاب ڈے ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ اس پہ بھی ضرور اپنا قلم اٹھائیں اور کچھ لکھیں. مجھے یقین ہے کہ بہت اچھا لکھیں گی. اچھا جی، میں آپ سے آج، کیونکہ اسٹائلز کی بات بھی ہے ابھی باقی، تو ہم بعد میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن پہلے میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے وہ جو خواتین حجاب پہننا چاہتی ہیں ان کے لیے کیا میسج دیں گی کہ ان کو جو ہے عموماً جو ہے وہ کس طرح سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کے اور کس طرح سے حجاب پہننا چاہیے، یا پھر حجاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو جج کر سکیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی ضرور. جو خواتین حجاب پہننا چاہتی ہیں اور کسی وجہ سے نہیں پہن پاتی ہیں، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین حجاب پہنتی ہیں اور اتار دیتی ہیں، تو وہ اتارنے کے ڈر سے نہیں پہنتی ہیں، کیونکہ I'm sorry to say یہاں پہ سپورٹ کرنے والے کم اور باتیں کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. وہ ان کو پوائنٹ کرتے ہیں کہ ارے انہوں نے پہنا اور اتار دیا.
پلیز ایسا نہیں کریں. یہ پہلا قدم لینا ہی شرط ہے سکسیس کی. سکسیس پہلے سب سے پہلے یہ قدم اٹھانا پڑے گا. جی پہلے آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا. آپ پہنیے, آپ بے شک مسجد کے تقدس کو جانتے ہوئے مسجد میں پہنیے یا کسی ایسی جگہ پہ پہن لیجیے, بے شک اتار دیجیے, تو یہ آپ کی جھجک ختم ہو جائے گی. اور انشاءاللہ ضرور ایسا موقع بھی وقت بھی آئے گا کہ آپ کو خوشی محسوس ہوگی یہ پہننے کے لیے. دوسرا سوال آپ نے معاف کیجیے کیا کیا تھا؟ میں یہی پوچھا تھا کہ حجاب کا اور ایمان کا آپس میں کیا تعلق ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حجاب پہنتا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے, اگر اس میں کچھ آپ کو کمی بیشی نظر بھی آتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے انہوں نے تو حجاب پہنا ہوا تھا پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا. جی جی ضرور, میں ہر جگہ یہ بات ضرور کہتی ہوں, شکریہ آپ نے مجھے یاد دلائی. وہ یہ کہ دیکھیے لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیجیے. ہمارے یہاں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے, جو خواتین حجاب پہنتی ہیں یا جو نہیں پہنتی سب جج کر رہی ہوتی ہیں ان خواتین کو ان کے حجاب کے اور ان کے عبائے یا آؤٹ فٹ کی لینتھ سے. پلیز ججمنٹل نہ ہو. آپ کو نہیں پتا کہ کون ایمان میں کتنا زیادہ ہے. ہاں ان کو ضرور سپورٹ کیجیے. آپ کو نہیں پتا وہ کس اسٹرگل میں ہے, وہ کیا جنگ ان کے اندر چل رہی ہے. وہ فرسٹ اسٹیپ اگر لیتی ہیں حجاب پہننے کا, چاہے وہ غلط ہے, آپ ان کو اپریشیٹ کیجیے تاکہ وہ ان کو ڈھارس ہو. وہ ایک اسٹیپ لیا, وہ نیکسٹ اسٹیپ بھی لے. اور دوسرا یہ کہ جو جیسا اپنے آپ کو جس طرح کا اٹائر پہننا چاہتا ہے اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ حجاب ہے تو حجاب پہننا ہے یا عبایا ہے بایا پہننا ہے, یا اس کے اپوزٹ, اس کے برعکس ہے. ہر عورت جو ہے باحیا رہنا چاہتی ہے اور وہ اپنے لائف اسٹائل میں رہتے ہوئے ماڈسٹی کیری کرتی ہے. تو ایسا رول ماڈل ایسے بنیے کہ سامنے والے جو ہے آپ کو دیکھتے ہوئے وہ کام کر سکے. مجھے خوشی ہوتی ہے کہنے میں کہ میں جس طرح سے ڈریس اپ ہوتی تھی, میں نہیں کہتی کہ بہت ہی صحیح طریقہ ہے, لیکن بہت کچھ حد تک چلیے کہہ لیجیے ماڈسٹ ہے. لیکن میرا دیکھیے بہت ساری خواتین ہیں جو حجاب یا بایا نہیں پہنتی تھی, انہوں نے مجھ سے خریدے, تو میں سمجھتی ہوں یہی میری کامیابی ہے. مجھے نہیں پروموٹ کرنا تھا ان خواتین میں جو آلریڈی پہنتی ہیں. میرا مقصد یہ تھا جو خواتین نہیں پہنتی ان کو وہ اس کی طرف کھینچیں, خوشی سے پہنے, زبردستی سے نہیں. کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے, اور دوسرا کوئی شخص نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو جج کرے. اصل میں بات یہ کہ زندگی کی جو ہماری زندگی کی خوبصورتیاں ہیں یا دلچسپیاں ہیں یا جو ہماری زندگی کے کام ہیں, کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حجاب جو ہے اس کے آڑے آ جاتا ہے, اور اس لیے لوگ جو ہے نا ذرا گھبراتے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے یہ بہت اچھی بات کی, اور میں امبرین کو جب بھی ملی میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ ایک رول ماڈل کی طرح ہیں. آپ کو دیکھ کے لوگ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جو ڈریس اپ ہونا ہے خاص طور پر وہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ میں جب بھی کبھی آپ کو کسی بھی جگہ دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ امبرین ایک کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ کورڈ سٹائلز کی ڈیزائنر ہوں گی یقیناً. اچھا جی, یہ تو اتنی مزے کی آپ کے ساتھ باتیں آج جو ہے نا وہ ورلڈ حجاب ڈے کے حوالے سے تو ہوئی, لیکن آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں میں کرنا چاہتی ہوں. میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن آپ کا بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ جو امریکہ میں ینگ بچیاں ہیں میں ان سے بہت زیادہ امپریس ہوں. بے شک لوگ کہتے ہیں بے روی عام ہے, آپ بتائیے دنیا میں کہاں عام نہیں ہے؟ پاکستان میں عام نہیں, لیکن یہاں کے جو بچے ہیں ان کو شاباش ہے, ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ وہ ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے وہ کس طرح سے اپنی ثقافت اپنا مذہب لے کے چل رہے ہیں. اور اسکول اور کالجوں میں مسلم بچوں کی ایم ایس اے ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, اور وہ بچے بچیاں جو ہیں جو وہ
اس ماحول میں پلے بڑھے ہیں, وہ یہاں کے اسکولوں میں پلے بڑھے ہیں. تو جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کیسے آپ نے بچوں کو ریس کیا, آپ کس طرح سے پبلک اسکول میں بچوں کو بھیجیں, تو یہ کون سی بات ہے؟ پبلک اسکول ہو یا اسلامک اسکول ہو, یہ تو گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل آپ کو نہیں پتا, گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وہ بچے بچیاں جو اس ماحول میں پلے بڑھے ہیں, آفرین ہے انہیں, وہ جس طرح سے وہ بچیاں حجاب پہنتی ہیں, وہ جس طرح سے جمعے کا انعقاد کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ضرور بتاتی چلوں, جو میں بھول گئی کہنا, وہ بہت ضروری سمجھتی ہوں, جو ورلڈ حجاب ڈے پہ مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں, تو خواتین تو اس کا حصہ ہیں, لیکن نہیں بھولنا چاہیے ان بچیوں کو جو ایم ایس اے کی ہیں, اسکول اور کالجز اور مسجد میں حلقے کرتی ہیں, اور وہ ورلڈ حجاب ڈے پہ میں برابر کی شریک ہیں. وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے چاہے اسٹالس ہی لگائیں اسکول کالجز میں, اور وہ اپنی دسترس میں رہتے ہوئے وہ حجاب پینس کا سارا انتظام کرتی ہیں. اور پھر جو ان کی جو دوستیں ہیں یا ان کی کلاس فیلوز ہیں, ان کو دعوت دیتی ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریے اور حجاب پہن کے دیکھیے. تو میں ان کو شاباش ہے ان بچیوں کو اور ان کے ماں باپ کو کہ جو ہے وہ بچے جو ہے, میں بہت پر امید ہوں نئی جنریشن کے فیوچر سے. بے شک, بہت زبردست بات آپ نے جو کی ہے. حقیقتاً میں بتاؤں کہ اس ملک میں سب سے زیادہ جو بچے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ان کے لیے بہت مشکلات بھی ہوتی ہیں, اور ان کو اپنے آپ کی ان تمام جو ہماری حجاب ہو یا ڈریسنگ ہو یا کسی بھی طرح کی چیزیں جو آپ کے معاشرے کا حصہ ہوتی ہے, سوسائٹی کا, وہ نئی جگہ پر آ کر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اچھا جی, میں نے آج سنا تھا کہ آج غالباً جو ہے وہ گورنر نیو یارک کی جو وائف ہے, انہوں نے بھی کوئی پیغام دیا ہے حجاب ڈے کے حوالے سے. ایکچولی میں تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گی. یہ جو ہے جو فیس بک پیج پہ جو جس پوسٹ کا ریفرنس دے رہی ہیں, ایکچولی یہ جو ہے پرانا ہے, 4 سال پہلے کا. میں یہی چاہتی ہوں کہ ان کی طرف سے ہمیں پتہ چلے کہ ہماری خواتین کو وہ کس طرح لیتی ہیں. جی, مگر یہ کہ وقتاً فوقتاً غیر ملکی غیر مسلم خواتین جو بڑی پوسٹ پہ ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے اس حجاب ورلڈ حجاب ڈے کو سپورٹ کرتی ہیں. آپ جائیے, اور بہت آسان ہو گیا اب تو, آپ ہیش ٹیگ ڈالیے اور آپ کو ساری نیوز آپ کے سامنے آ جائے گی. تو جا کے دیکھیے کہ کتنے لوگ سپورٹیو ہیں, اور جو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ بری نظر سے دیکھا جاتا ہے, نہیں, آپ کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے اور آپ پہچانی جاتی ہیں. میں آپ سے ایک ذکر کروں گی, ایک جگہ ایک حلقہ میں تھی, تو وہ آیت آئی جس میں مسلم خواتین کو پردے میں رہنے کا حکم تھا. تو ہماری جو ٹیچر تھی انہوں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے, تو اس کی جو ہے کسی کو وجہ سمجھ میں نہیں آئی. جو میری ناقص نالج تھی, میں نے کہا کہ تاکہ وہ پہچان لی جائیں. تو کسی نے اس پہ جواب دیا کہ پھر تو جو ہے اور وہ نشانہ بنیں گی. لیکن حقیقت میں آپ دیکھیے کتنے آپ صبح شام جو ہے یوٹیوبرز جو ہے اسٹریٹس پہ کھڑے ہوئے ویڈیوز بناتے ہیں. ذرا دیکھیے کہ جو ہے ایک خاتون جو ہے بغیر حجاب میں جو ہے, میں کہتی ہوں یہ پورا ماڈسٹ اٹائر ہے. حجاب کا مطلب صرف ہیڈ پیس نہیں ہے, جو بغیر ماڈسٹی کے جا رہی ہیں اور ایک ماڈسٹی کے ساتھ جا رہی ہیں. اب دیکھیے کتنے لوگ ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں اور کتنے لوگ ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں, تو فرق صاف ظاہر ہے. بے شک مشکلات ہیں, مگر یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ آسانی پیدا کریں, آسانی پیدا ہو اس میں. انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے, اور ہماری زندگیوں میں یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ سے ہیں. اور ہم صرف اور صرف اگر راہ مستقیم پر چلتے رہیں, صراط مستقیم پر چلتے رہیں, تو پھر یہ مشکلات کبھی بھی ہمارے راستے میں نہیں آتی اور رکاوٹ نہیں بنتی ہیں. امبرین, آج میں ہمارے جو اس پروگرام میں آپ اتنی زبردست باتیں کر رہی ہیں, میں چاہوں گی کہ ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جائیں, واپس آئیں, تو پھر آپ سے ہم جو ہے مختلف جو حجاب پہننے کا جو سٹائل ہے وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے ہم دکھا سکیں. تو آئیے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں ملتے ہیں کچھ دیر میں. بہت شکریہ.
جی ناظرین، ورلڈ حجاب ڈے کے حوالے سے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں امبرین آفندی موجود ہیں، اور آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ آج ہم نے جو ہے وہ مختلف باتیں جو ہے ان سے جاننے کی کوشش کی، اور ورلڈ حجاب ڈے کس طرح سے شروع ہوا، اور اس کو شروع کرنے کا سہرا نیو یارک کی خاتون ناظمہ نے جو ہے ان کے سر ہے، اور انہوں نے بہت دنیا بھر کی خواتین کو یہ بات جو ہے وہ باور کرائی کہ اگر وہ حجاب کے ساتھ بھی ہیں کہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہے، اور یقیناً حجاب کی جو ایک کہتے ہیں کہ خوبصورتی ہے، جو انداز ہے جس طرح سے اس کو پہنا جاتا ہے، وہ بہت خاص ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم امبرین کے پاس آپ کو لے کر چلیں۔ پروگرام بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں آج ہماری مہمان امبرین آفندی، جو کہ کورڈ سٹائلز کے حوالے سے بہت زیادہ جانی مانی جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں، ان کا یہ برانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور و مقبول ہے، اور آج ہمارے پروگرام بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں ہماری مہمان ورلڈ حجاب ڈے کے دن ہمارے ساتھ آج شیئر کریں گی کہ مختلف طریقوں سے ہمارے ہاں حجاب کو کس طرح سے پہنا جا سکتا ہے۔ تو جی ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں امبرین آفندی۔ السلام علیکم جی، ایک بار پھر ویلکم بیک، اور آپ ہمارے اس پروگرام میں جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گی کہ حجاب کے کون کون سے طریقے ہیں، کون کون سے انداز ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ راحیلہ۔ جی ضرور، میں نے جیسے پہلے مینشن کیا کہ میں جو بیسک حجاب اسٹائلنگ بتاؤں گی، جیسا کہ خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں، ان کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حجاب کھسک نہیں جائے، اور پھر بہت سارے طریقے ہیں حجاب پہننے کے جو کہ انٹرنیٹ پہ ٹیوٹوریلز بھرے پڑے ہیں، لیکن جو بیسک اسٹائل اگر آپ کو اس پہ دسترس ہو جائے گی تو پھر آپ حجاب کسی بھی طریقے سے اسٹائل اپ کر سکیں گے۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے کس طرح کے حجاب کس آؤٹ فٹ پہ اچھے لگیں گے، اور حجاب جو ہے اس سے آپ بہت زیادہ اس سے پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں، مطلب یہ کہ اس کو کسی طرح سے بھی اسٹائل اپ کر کے اپنا اس کو پہن کے اپنا اسٹائل بدل سکتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جس طرح سے میک اپ میں کانٹورنگ کی جاتی ہے، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ حجاب سے بھی جس طرح میک اپ میں کانٹورنگ سے فیس کے اسٹرکچر انہینس کیا جاتا ہے، اور شیپ اور اسٹرکچر انہینس کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ حجاب سے یہ کام لے سکتے ہیں۔ بہت ساری خواتین حجاب پہنتی ہیں تو وہ اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کا فیس کا شیپ چینج ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بلیسنگ ہے حجاب میں کہ بہت سارے فلاز بھی چھپ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈبل چین کا مسئلہ ہے تو وہ بھی چھپ جاتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کا چہرہ گول ہے آپ اس کو لمبا دکھا سکتی ہیں، لمبا ہے تو گول دکھا سکتی ہیں۔ ایک حجاب اسٹائل اپ کر کے آپ کا چہرہ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا چہرہ جس طرح کا آپ چاہتی ہیں ویسا بھی رہ سکتا ہے۔ تو یہ ضرور میں اس پہ بات کروں گی۔ دوسرا یہ کہ میں نے انتخاب کیا ہے ایک بیسک حجاب ہے، نظر آ رہا ہے؟ جی جی جی، میرے پاس یہ مینیکن ہے، یہ صرف ہیڈ پیس ہے بیسکلی۔ اس میں آپ کو بیسک اسٹائل بتاؤں گی جو کہ جو فاؤنڈیشن ہے ہر حجاب کو سیٹ اپ کرنے کے لیے۔ تو اس کا میں نے یہ میرا مشہور پرنٹ ہے حجاب کا، اپنے کلیکشن میں سے لیا ہے۔ اس کو یہ کہ آپ ڈبل کر لیجئے، سنگل اگر آپ کو لمبا پہننا ہے، اگر آپ کو زیادہ عرض میں پہننا ہے تو آپ جو ہے بے شک آل دا وے ڈبل آؤٹ نہیں کریں، بلکہ اس کو تھوڑا سا ڈبل کر لیجئے۔ اس سے یہ کہ یہ جب اوپر سے ڈبل ہوگا تو یہ یہاں پہ اچھا سا یہ آپ کا شیپ بن جائے گا، اور اگر سنگل لیئر لیں گے تو یہ کھسک بھی جائے گا، اور پھر یہ زیادہ دوپٹے کا لک دیتا ہے۔ تو نظر آ رہا ہے پہلا؟ جی، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس کو اس طرح سے ڈبل کیجیے۔ اچھا، آپ کو بہت ساری چیزیں درکار نہیں ہوں گی پن اپ کرنے کے لیے کہ آپ یہاں بھی پن لگائیں وہاں بھی پن لگائیں۔ ایک چیز جو میں مینشن کرنا چاہوں گی بیفور میں آپ کو اسٹائل اپ بتاؤں، جو اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی، اچھا، جو انڈر کیپس ہیں وہ آپشنل ہے۔ میں خود جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ میں انڈر کیپ پہننا نہیں پسند کرتی، مجھے سر پہ ٹائٹ لگتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو پسند ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں۔
تو اگر ان کا حجاب کھسکتا ہے تو وہ پہن لیجئے، اور اگر نہیں پہننا تو میرے ترکیب پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ ان کا حجاب جو ہے گرنا کم ہو جائے گا۔ انڈر کیپس مختلف قسم کی آتی ہیں، یہ دیکھیے یہ جو ٹیوب سٹائل کہلاتی ہے، تو یہ اس طرح سے ہے اور پیچھے تک آپ کے جو بال ٹائی اپ ہیں وہ چھپ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو انڈر کیپس دکھانا چاہوں گی۔ ایک انڈر کیپ ہوتی ہے، یہ اسی طرح کی ہے مگر چھوٹی ہے، یہ کہلاتی ہے تھوڑی سی ہوڈی نکلی ہوئی ہے تاکہ تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو آگے سے تھوڑا سا اچھا سا لک آ جائے، تو یہ میکسی ہیڈ بینڈ ہے۔ اسی طرح سے ایک موسٹ کمفرٹیبل اینڈ پاپولر ہے، یہ ٹائی بیگس کہلاتی ہیں، اس طرح سے اور پیچھے بیک پہ باندھ دیا جاتا ہے، پیچھے بیک پہ باندھ دیا جاتا ہے، تو یہ آپ کی چوائس ہے، آپ پہنے یا نہ پہنے۔ اس کے علاوہ بہت لائٹ والی جو ہے ایک ہوتی ہے لیس کی، اسی طرح سے ایک نینجا انڈر کیپس بھی اویلیبل ہے، اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن وہ پوری یہاں تک اس کی کوریج ہوتی ہے، اس میں یہ کہ پھر حجاب کو آپ کو ٹائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ حجاب کی جو فیبرکس پہ میں بات بھی کرنا چاہوں گی آپ کو یہ بتانے سے پہلے، وہ یہ کہ اگر آپ کو حجاب کے سلپ ہونے کا مسئلہ ہے تو ایک تو جرسی حجاب سے جو موسٹ پاپولر رہے ہیں اوور دا ایئرس، مگر ہر شخص کو وہ غالباً وارم لگتے ہیں یا نہیں پہن سکتے، بچیوں میں کافی پاپولر ہیں اسکول کالجز کی، لیکن ایک نیا مٹیریل آیا ہے، وہ ہے کرنکل کے وسکوس بلینڈ میں اسکارفز، وہ بہت پاپولر ہوئے، اس کی پرائس بھی بہت مناسب ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، میرے پاس شاید اویلیبل ہے، ذرا کلر اس کا کچھ چمکتا بھڑکتا ہوا ہے، لیکن اس وقت یہ اینڈی تھا میرے پاس، تو یہ بہت آسانی سے اسٹین پلیس ہو جاتا ہے، موسٹلی آپ کو پن اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، تو وسکوس کے جو حجاب ہیں وہ آسانی سے سر پہ ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر آپ کو پہننا ہے یہ کپڑا جو ہے یہ بیسکلی کہلاتا ہے کاٹن سلک، تو یہ واش اینڈ ویئر ٹائپ کا فیبرک ہے، بیسکلی ہے کاٹن لیکن فیل سافٹ لائٹ سلک۔ اچھا، تو اب یہ کہ یہ اسکارف آپ نے ڈبل کر لیا تھا ہم نے، اور اس کے سرے جو ہے دونوں طرف سے برابر کر لیجئے، کم کر لیجئے، یہ میں اسٹائل اپ کرنا بعد میں بتاؤں گی، میں صرف آپ کو بیسک بتا رہی ہوں کہ بیسک کہاں سے اس کو پن کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی بیسک پن، سیفٹی پن، نتھنگ ایلس، چھوٹی ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اس کے لیے آپ نے یہ کیا کہ یہاں سے اپنا جو فیس کا کٹ ہے جتنی لینتھ ہے اس کے حساب سے یہاں سے پکڑا اور اس کو اوور لیپ کیا۔ بہت ساری خواتین جو یہاں سے پن لگا دیتی ہیں، نہیں، یہ طریقہ اس لیے صحیح نہیں کہ تھوڑا سا اوور دا ٹائم جو ہے لوز ہو جاتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سرا لیا، یہ سرا لیا، اس کو اندر سے لگایا، یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے، اور اس کو پیچھے کیا کہ آپ کا جو ہے فیس پہ آ رہا ہے یا نہیں، اگر ٹائٹ ہے تو لوز کر لیجئے، لوز ہے تو ٹائٹ کر لیجئے، اوور دا ٹائم پریکٹس کے ساتھ آپ کو آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ، یہ جو پن ہے یہ سامنے لگی رہتی ہے؟ نہیں، یہ پن اندر لگی ہوئی ہے، اچھا، اندر اوور لیپ کر کے اندر سے لگائی تاکہ باہر سے بری نہیں لگے، ٹھیک ہے، یہی میں کہنا چاہ رہی تھی۔ اچھا، اس کو جب پیچھے کریں گے اس سے پہلے یہ سائڈوں میں سے تھوڑی سی چپٹی لے لیجئے، تو یہ جو ہے نا اس کا اچھا سا لک آ جائے گا۔ اب یہ جو ہے یہ حصہ جو ہے یہ آپ اس سے فیس کی کنٹورنگ کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھیے اگر آپ یہاں سے کریں گے تو آپ کا فیس اگر گول لگنا ہے تو گول لگے گا، اور اگر آپ کو نیچے کی طرف سے اس کو کرنا ہے تو آپ کا چہرہ لمبا لگے گا۔ تو آپ دیکھیے آپ پہ کون سا اسٹائل اچھا لگتا ہے۔ یہ بہت ساری خواتین اس کو حجاب کو اس طرح سے پہن لیتی ہیں، وہ بھی اچھا ہے طریقہ، لیکن میں صرف مختلف آپشنز بتانا چاہ رہی ہوں، اس طرح سے، اور پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو مینیکن کا چہرہ لمبا ہے، لیکن وہ نا وہ چہرہ ان کا پرومیننٹ ہو کے باہر کو آ جاتا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے، اور اگر وہ آگے کو اس طرح سے رکھتی ہیں حجاب تو چہرہ پیچھے چل جاتا ہے۔ تو یہ ٹیکنیکس ہیں کچھ، یہ پریکٹس کرنے سے آپ کو اس پہ مہارت ہو جائے گی۔ تو بیسکلی یہ بیس تھا، یہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا اسٹائل یہ ہے کہ آپ نے جو ہے
यहाँ से ये कपड़ा लिया और ये कपड़ा लेते हुए आपने इसको यहाँ पे करा। ये मैं बेसिक स्टाइल बता रही हूँ उन खवातीन के लिए जो जिनको मसला है कि उनका हिजाब खिसक जाता है। ये बहुत ट्रेंडी आपको शायद ना लगे, बहुत आम सा स्टाइल लगे, लेकिन ये अगर आपको आ गया फिर आप किसी तरह भी स्टाइल अप कर सकते हैं। दूसरा तरीका, तो फिर दूसरा आपने पल्लू जो था आपने इसको सर पे डाला। अब इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। इसमें आप जो है प्लीट्स बना सकते हैं और प्लीट्स बना के यहाँ पिन कर दीजिए, या ना बनाना चाहें ना कीजिए। इसके लिए दूसरी पिन दरकार होती है जो सिंपल सी जो है पिन है ये वाली, और या अगर फैंसी है तो फैंसी, ये आपने इस पे। हमने वैसे अमरीन ब्रोच के बारे में और पिन्स के बारे में कोई बात नहीं की आपसे। जी एक्चुअली अच्छा आपने याद दिलाया, मैं ये करने के बाद मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो अच्छा दूसरा वाला ये जो सिरा था आपका, ये आपने इसको लेते हुए यहाँ पे रखा और यहाँ पे भी आपने इसको गैदर्स दे दी, ठीक। और यहाँ पे आपने इसको अच्छा सा कोई ब्रोच लगा दिया, जैसे कि ये छोटा सा ब्रोच है। तो ये आपका स्कार्फ जो है ना, ये आप कई घंटे भी पहन लेंगे तो ये खिसकेगा नहीं इंशाल्लाह। अच्छा ये क्योंकि सिर्फ मैनिकन हेड है, हो सकता है इसका इतना अच्छा लुक ना आ रहा हो, और ये बेसिक हिजाब है, ये इसमें कोई नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, जदीदियत नहीं है, लेकिन एक ये स्टाइल है, ठीक है। अच्छा मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है कि हिजाब के साथ कौन सी पिन और कौन सी ब्रोच का इंतखाब किया जाए या ना किया जाए। अब जैसे कि ये वाला स्कार्फ जो है तो ये कैजुअल है, लेकिन बिल्कुल बिजनेस अटायर के साथ पहन सकते हैं, मगर जैसे हर जगह पहनने के लिए ये स्कार्फ अच्छा है। तो अगर आप पार्टी में नहीं जा रहे तो आपको ये जो मैंने ब्रोच पहना हुआ है ये बड़े बड़े इस तरह के पहनने की जरूरत नहीं है, ये टू मच हो जाएंगे। आपको अपनी पर्सनालिटी एनहांस करनी है, जो आउटफिट आपने पहना हुआ है वो आपको एनहांस करना है, सिर्फ हिजाब पिन नहीं, ब्रोच नहीं करना है। अब देखिए कि आप क्या चाहते हैं, लोग आपकी बात पे ज्यादा अहमियत दें या आपकी ब्रोच की तरफ दें। ये बात बिल्कुल ठीक है। और आप कहाँ पहन के जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। आज क्योंकि वर्ल्ड हिजाब डे है और खासकर राहिला के शो में मैं मौजूद हूँ, तो मैंने ये बड़ा सा ब्रोच लगाया हुआ है। हाँ, अगर कोई पार्टी है तो जरूर मैं पसंद करूंगी कि मैं बड़ा सा फैंसी ब्रोच इस तरह से लगाऊं। और अगर मैं वर्क पे जाती हूँ और सिंपल हिजाब पहनती हूँ, मुझे वर्क पे जैसे मैंने मेंशन किया, मुझे सॉलिड शिफॉन्स ही ज्यादातर पसंद आते हैं। उसमें मैं जो बिल्कुल कोई ब्लिंग वाली पिन नहीं लगाना चाहूंगी, मैं सिर्फ सिंपल सी साइड में पिन लगाऊंगी अगर लगानी, या फिर मेरे पास बहुत बारीक से डिसेंट से जो हिजाब पिन से जो कलरफुल भी नहीं है, इस तरह की वो, या जो मैंने को पहनाई इस तरह की आप पिन लगा लीजिए, सिर्फ उसको सेट करने के लिए, ताकि वो हिले नहीं। अच्छा दूसरा ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये मैंने जो बेसिक यहाँ बताया ये सेट करके पहले से मैंने रखा है, क्योंकि मैनिकन की हाइट काफी ज्यादा है मुझसे, लेकिन मैं आपको इस पे बताना चाहूंगी। थोड़ा सा आगे करो। इस मैनिकन पे इसने फॉर्मल मैक्सी ड्रेस पहना हुआ है, लॉन्ग लेंथ, ठीक है। तो इस पे मैंने जो शिमर हिजाब दिया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लग्जरी लेस का काम है जिसपे थोड़ा सा शिमर है। तो ये पार्टी वेयर है, तो पार्टी वेयर के साथ आप ये हिजाब है, ये बेसिक मैंने जिस तरह से यहाँ आपको बताया, ये पिन बिल्कुल मैंने इसको डबल ओवरलैप किया बेसिकली, और अंदर पिन लगा के इसको पीछे कर लिया। अब आपको जिस तरह से अपना शेप पसंद आता है चेहरे का, उसको वहां से प्लीट्स देके इसको फोल्ड कर दीजिए। अच्छा अब इसमें जो है दो तरीके मैं आपको बताऊंगी। एक बिल्कुल बेसिक, ये आपने डाला, एक इक्वल फ्लैप किया था और एक तरफ यहाँ डाला। अच्छा ये स्कार्फ जो है ये उस वक्त अच्छा लगता है जब कि आपने बहुत ही फैंसी ड्रेस पहना है, शलवार कमीज पहना हुआ हो, उसके साथ कोई शॉल है या दुपट्टा है, ताकि आपको पूरी कवरेज मिल जाए। तो दुपट्टा अगर है तो आपने साइड में डाल लिया है, ठीक है। अदरवाइज आपको कवरेज देने के लिए जो सिर्फ आपने हिजाब पहना हुआ है इस अटायर के साथ, तो मैं आपको दूसरा तरीका एक बताती हूँ, वो इसी तरह से आपने किया। इसमें
ایک حصہ چھوٹا اور ایک حصہ بڑا رکھیں گے. جو پہلے بتایا تھا اس میں ایکول کریں گے تاکہ پیچھے سے ایکول فلیپس یا پلو جو ہے ایکول رہے. اس میں ایک حصہ چھوٹا ایک حصہ بڑا. اب یہ آپ نے فل کوریج آ گئی. اب آپ یہ ایکچولی ایک طرح سے کہیے کہ میں نے اسی طرح سے پہنا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے کیونکہ اب یہ فارمل پارٹی ویئر میکسی ڈریس ہے, اس کے ساتھ آپ بڑا سا بروچ لگا سکتے ہیں. اچھا اب آپ نے جو ہے اس کو یہاں پہ ایک بروچ دے دیا, ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ نے یہاں بڑا سا بروچ لگایا ہے تو آپ کو اوپر نیچے بہت بڑی بڑی پینیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیس از مور ان دس وے. تو پھر دوسرا اسٹائل جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ایک تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی, یہ جرسی حجاب ہے اور یہ جیسے میں نے مینشن کیا یہ اسٹین پلیس رہتا ہے اور اس کا فیبرک جو ہے چپک جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی. اچھا دوسرا جو میں نے اسٹائل چوز کیا تھا بتانے کے لیے وہ ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ میرے پاس ایکچولی ہیڈ پیس دو ہی ہیں, اس کا یوز کروں گی. ویسے میں نے ایک اور بات بھی نوٹس کی ہے کہ جو لوگ حجاب لیتے ہیں وہ لوگ بہت بڑے بڑے سے ہیئر پیس بھی یوز کرتے ہیں. میں نے یہ جو ہمارے جو ایمریٹس کی طرف یا یہ جو ہمارے جو دبئی میں یا جو سعودی عرب کی طرف اس طرح جو ہے وہ میں نے دیکھا وہ کافی بڑے بڑے جوڑے سے بھی یوز کرتے ہیں اپنے اس کے نیچے اسکارف کے نیچے. آپ نے اچھا سوال کیا راحیلہ. ایکچولی دنیا بھر میں جو ہے نا حجاب لینے کے بھی اسٹائلس ہیں. کچھ کویتی اسٹائل ہے, کچھ اماراتی اسٹائل ہے جی وہ لگاتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اسلام میں بڑے بڑے الاؤ نہیں ہے. تو اس لیے دوسرا یہ کہ وہ وہاں کا فیشن کے طور پر ہاں شاید وہ وہاں کا فیشن ہے. جو امریکن ماڈسٹ کلوتھنگ ہے, جو امریکن ماڈسٹ اٹائر ہے وہ میں نے لوگوں کو اس طرح سے ڈریس اپ ہوتے زیادہ نہیں دیکھا ہے. وہ ٹرینڈ میں نہیں ہے, وہ وہاں کا رواج ہے. اور وہاں کیونکہ دیکھیے ہر ملک کا اپنا ایک رواج اور فیشن ہوتا ہے. تو یہ جی بالکل آپ نے صحیح وہ اسٹائل جو ہے وہ میں نے وہاں تو ہے ہی ہے, لیکن امریکہ میں نہیں, پاکستان میں میں نے لوگوں کو بہت زیادہ دیکھا. جی پاکستان میں ہر قسم کے اسٹائل ہے. وہ زیادہ تر جی وہ بچیاں لڑکیاں جو ہے اماراتی اسٹائل کرتی ہیں, وہ تھوڑے سے بال نظر آتے ہیں اور پیچھے سے ایک اونچا سا وہ ہوتا ہے جی, اس کے لیے چیزیں ملتی ہیں. لیکن امریکہ میں یہ پاپولر نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, آپ بہت چاہیں تو پیچھے جو ہے بن میں اسکرنچی باندھ لیجیے تاکہ تھوڑی سی سپورٹ ہو جائے, بالکل بلینڈ نہیں لگے. آپ اسکرنچیز بھی ملتے ہیں, ضروری نہیں کہ اتنا بڑا ہم سر پہ لگایا جائے. چھوٹے سائز کے اسکرنچیز ملتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہائٹ دینے کے لیے. تو میں آپ کو جو دوسرا اسکارف بتاؤں گی وہ میں آپ کو بیسکلی میں آپ کو شفون بتانا چاہوں گی. معذرت کے ساتھ ایک سیکنڈ. دیکھا آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اس وقت ہم اسکارف پہننے کے مختلف طریقے سیکھ رہے ہیں امبرین سے, کیونکہ ایکسپرٹ ہیں, بہت سارے لوگوں کو ٹریننگ دیتی ہیں اور ان کے ٹیوٹوریلز بھی ہوتے ہیں. تو آپ چاہیں تو ان کو جوائن کر سکتے ہیں. کورڈ اسٹائلز آپ ان کے پیج پہ جائیے. ویسے بھی آج ہمارے پروگرام میں جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک گیو اوے اناؤنس کیا ہوا ہے, تو اگر آپ چاہیں تو آپ بھی وہ جیت سکتے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے. تو امبرین جو ہے وہ اب دیکھیے کیا ہمارے لیے جی بہت شکریہ. تو یہ میں آپ کو شفون اسکارف پہ بتاؤں گی. شفون اسکارف جو ہے دو طرح سے اویلیبل ہوتے ہیں. ایک جو ہے بہت سلپری شفون ہوتا ہے اور وہ بیسکلی اوریجنل ہے, مہنگا ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے وہ ٹیکسچرڈ شفون ہے, اس کو بیسکلی زبان میں کہتے ہیں ببل شفون. تو یہ اس کی وہ شفون اور جارجٹ کی بیچ کی قسم ہے. تو وہ ٹیکسچرڈ شفون ہونے کی وجہ سے وہ سر پہ بہتر ٹکا رہتا ہے. تو یہ وہی ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے اور میں اسی پہ آپ کو دکھانا چاہوں گی. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ یہ والے شفون اسکارف بہت بڑے نہیں آتے ہیں, یہ چھوٹے اس میں ہوتے ہیں, لیکن ان کے بھی
اگر کوئی حجاب آپ کا چھوٹا ہے اس کا بھی طریقہ ہے اس کو بڑا کر کے پہننے کا. وہ آپ اس کو بیچ میں سے ریپ کر لیجئے اور پھر یہاں سے اس کو سر پہ ڈالیے اور اس کو ریپ کیجئے تو دیکھیے ایک چھوٹا ایک کنارہ جو ہے وہ لمبا ہو کے جو ہے وہ بڑا بن جائے گا. بالکل. تو ایک تو یہ ٹیکنیک ہے. دوسرا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ روب اسٹائل ابایا ہے جو آج کل ٹرینڈ ہے. اس پہ جو ہے بند کر کے پورا بھی آپ پہن سکتے ہیں. اور سپوز آپ کیجئے میرے پاس جو ہے میں نے ایک کوٹ بھی رکھا تھا جو بزنس خواتین ہیں, ہم جیسے بزنس میٹنگز میں جاتے ہیں وومن ایٹ ورک اسپیس کی ہیں یا جو جس سے ایفیلیٹڈ ہیں, کارپوریٹ میٹنگز ہیں, وہ خواتین جو کہ بلیزر پہنتی ہیں یا کوٹس پہنتی ہیں اس کے ساتھ جو وہ حجاب کس طرح سے پہن سکتی ہیں. تو یہ دونوں پہ چل جائے گا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ تو اگین آپ کے لیے آپشنل ہے, آپ انڈر کیپ پہنے یا نہ پہنے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے کمفرٹیبل ہیں. پھر اگین آپ نے یہ بیسک پہن لی, یہ والی جو ہر جگہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے, اور اس کو پورا ڈبل نہیں کیا, اس کو صرف فرنٹ سے ڈبل کیا کیونکہ یہ اتنا چوڑا نہیں ہے اور ہمیں یہ ڈبل کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کا ایک لک اچھا ہے, آگے ایک چھوٹی سی وی شیپ بن جائے اور چہرہ راؤنڈ نہیں لگے. کیونکہ مینیکن جو ہے وہ اس کو پہنانا ضروری ہے, مجھے سر پہ بال نہیں ہے تو اس لیے ضروری ہے. اچھا تو وہی آپ نے اوور لیپ کیا اور اندر سے پن لگائی اور پھر اس کو پیچھے کیا. آپ اکارڈنگلی جیسا آپ کو چہرے کا شیپ چاہیے اس کو پیچھے اس کو جو ہے آپ نے اگین بہت اچھے طریقے سے میں نہیں کری ہوں لیکن آپ نے اگین اس کو جو ہے گیدرز کی اس کی اور اس کو یہاں پہ ڈالا. ٹھیک ہے, دوسرا حصہ لے کے آپ نے اس کو اندر. اچھا اب دیکھیے کہ یہ سیم چیز تھی مگر ذرا سے فرق سے بالکل اس کا لک ہی بدل گیا. معاف کیجیے گا یہ کیونکہ مینیکن کا اس کے اوپر نہیں ٹھیک ہے, یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا میں کیا کرنا چاہتا ہوں. بہت اچھا. یہ جو ہے بزنس اٹائر کے ساتھ یہ سٹل لک یا کیجول لک, اس کے لیے جو ہے دیکھیے یہ جو ہے اس طرح سے بزنس اٹائر کے ساتھ شیفونز بیسٹ جاتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ ٹو مچ کلرز نہیں چاہیے ہوتے ہیں. اور یہ بلیزر بھی ہے, یہ اس طرح سے آپ نے پہن لیا اور یہ اس طرح سے ریپ اراؤنڈ کیا تو یہ بہت اچھا آپ کا ایلیگنس آپ کی نظر شو کرے گی. دوسرا یہ کہ اس پہ بہت زیادہ بروچز پنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کانفرنس ہے تو آپ بالکل جو ہے کوئی پنس ہوتی ہے جیسے فلیگ پن ٹائپ کی ہوتی ہے وہ آپ نے لگا لی, ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ سائڈس پہ جو بالکل سادی پن ہے بالکل یہ والی یہ لگا دی. اور اگر فینسی کپڑے ہیں تو یہ والی پینس بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں, سب کو معلوم ہے. تو یہ 2-3 اسٹائل تھے جو مجھے شیئر کرنے تھے آپ کے ساتھ. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ معاف کیجیے گا. اچھا جی, وہ تو بہت کچھ کہنا وہ چاہیں یہ گے, کہ ضرور جاننا چاہیں گے بہت کچھ. بہت شکریہ آپ نے اتنا موقع دیا بولنے کا. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پاکستانی دیسی آؤٹ فٹس ہیں شلوار قمیض وہ بہت زیادہ کلرفل ہوتے ہیں, یا پھر جو میکسی ڈریسز ہیں جو بہت زیادہ فلورل ہیں, کلرز اس میں موجود ہیں یا ٹو مچ گوئنگ اراؤنڈ ہو رہا ہے, تو آپ اس کے لیے جو ہے آپ جو سالڈ کلر کے اسکارف کا انتخاب کیجیے. اور اگر آپ کا اٹائر جو ہے آپ کا سوٹ جو ہے سالڈ کلر کا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ پلے اراؤنڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ فلورل یا کسی بھی قسم کے اس کے ساتھ حجاب پہن سکتے ہیں. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ میچنگ کی جائے. اگر آپ کو ایگزیکٹ شیڈ فرض کیجیے پرپل لینا ہے اور ایگزیکٹ شیڈ نہیں مل رہا ہے تو آپ کنٹراسٹ میں جائیں تو وہ زیادہ بہتر لک دے گا بنسبت کہ آپ جو ہے میچنگ کرتے ہوئے بالکل کچھ اور آؤٹ فٹ کا لک آنے لگے.
اور دوسرا یہ کہ اسٹائل اپ کرنے کا یہ طریقہ دوسرا کہ جو ہے اس میں دوسرے کلرز کو ایڈ کر دیا جائے. فار ایگزامپل میں آپ کو شو کرنا چاہوں گی, یہ میرا میکسی ڈریس ہے جو حجاب 100% میچ نہیں ہو رہا تھا. اس کے ساتھ جو ہے میں دوسری لک دینے کے لیے جو فلاورس ہے اس کی کلر اس کا بھی رنگ کا حجاب پہنتی ہوں. اور اگر مجھے لک چینج کرنی ہے تو میں نے اس کے ساتھ جو ہے ڈارک پہن لیا ہے. اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جو ہے ایک لیس کا کارڈیگن پہن لیا ہے, تو کلر کٹ ہو گیا ہے. اور جو آپ کی نظر جاتی کہ جو ہے یہ بالکل ایکزیکٹ میچ نہیں ہو رہا ہے, تو وہ جو ہے بیلنس آؤٹ ہو گیا. بالکل. اچھا, میں یہ ہمیشہ سوچتی ہوں جو کلر کمبینیشنز ہوتے ہیں نا, خاص طور پر کیونکہ آپ کے پاس کتنے زیادہ اسکارف ہوں گے جو آپ کے ڈریس کے ساتھ میچ کریں, ظاہر ہے ہر ایک کی میچنگ تو نہیں ہوگی, آپ کو یقیناً ان کو کہیں نہ کہیں مکس اینڈ میچ کر کے پہننا پڑتا ہے. تو جو آپ نے اتنی امپورٹنٹ بات بتائی ہے نا کہ اگر آپ کو کس وقت کون سا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ایک پلین کلر پہننا ہے, کون سے وقت جو ہے آپ کو فلورل پہننا ہے, کون سے وقت میں آپ کو جو ہے وہ اگر آپ کو جو ہے وہ بزنس اٹائر میں جانا ہے تو کس طرح کا آپ کو جو ہے وہ پہننا چاہیے. اسکارف یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو عموماً لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں, میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں اکثر. میں نے جب آپ کے جو دیے ہوئے آپ کے جو ہمارے پروگرام کے لیے اسپانسرڈ آپ کے جو اسکارفس تھے اور جو لانگ ڈریسز پہنے تھے, مجھے یاد ہے ہمارے پروگرام جو رمضان میں ہم نے کیے تھے بات سے بات راحیلہ کے ساتھ, اس میں لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا تھا. اور مجھے اس وقت واقعی اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ آپ صرف اس کو کس طرح سے کیری کرتے ہیں, کس طرح سے اس کو پہنتے ہیں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب جس طرح آپ بتا رہی تھی کہ اس میں بروچ وغیرہ یا پنز وغیرہ ہیں, ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے, اور آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں حجاب اسٹائلنگ میں؟ جی, حجاب اسٹائلنگ میں بیسک تو یہی چیزیں ہیں. ہاں, اگر ایکسیسریز ہے, اگر آپ کوئی پارٹی پہ جا رہے ہیں, بچیاں پہننا چاہتی ہیں ہیڈ پیس, تو جی میرے پاس وہ بھی اویلیبل ہے جو ٹیکے کی طرح کے ہوتے ہیں. تو وہ جو آپ اوپر, کیونکہ آپ کے ایئر رنگس چھپ گئے ہیں تو آپ جو ہے ہیڈ پیس پہن لیجیے, جی وہ بھی اویلیبل ہے. وہ تو جتنے بھی چیزیں ہوں گی وہ آپشنل, آپ جس طرح سے پہننا چاہیں. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ. بہت شکریہ ایکچولی راحیلہ آپ کا کہ میں بہت مجھے آپ نے عزت دی کہ جو ہے کورڈ اسٹائلز کے طرف سے آپ نے اٹائر اپنے پروگرام میں زیبتن کیے, اور ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھے طریقے سے اس کو کیری کیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی ایلیگنس نظر آ رہی تھی. ماشاءاللہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں نے اصل میں یہی سوچا تھا کہ جب آپ کسی چیز کو خاص طور پر لوگوں کے لیے, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اسپیشلی اس چیز کو آپ نے پہنا ہے, تو اس کو کہتے ہیں اس کا حق ادا ہونا چاہیے, اس کو بہترین طریقے سے اس کو جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے اور پہننا چاہیے. اور ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کو اپنی طرف سے بہترین ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور امبرین بھی جو کام اس وقت یہ کر رہی ہیں وومن امپاورمنٹ کے لیے بھی اور ہماری خواتین کے لیے بھی, میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا کام ہے. آج کے اس پروگرام میں میرا خیال ہے کہ ہم نے تمام ہی موضوعات پہ بات کی ہے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ چلتے چلتے امبرین سے کوئی میسج لیا جائے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. جی راحیلہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور بہت معذرت کے ساتھ آپ کئی سالوں سے مجھے اپنے ٹی وی شو میں انوائٹ کر رہی تھیں, مگر آج مجھ سے نہ نہیں کیا گیا, کیونکہ ورلڈ حجاب ڈے جو ہے اس کی میری زندگی میں بہت اہمیت ہے. اور آپ جس طریقے سے شوز کرتی ہیں میں آپ کی آلریڈی بتاؤں, تو ضرور مجھے اندازہ تھا کہ یہ پروگرام آپ بہت اچھا کریں گی. اور بہت شکریہ اگین, آپ نے مجھے اس پہ اتنی عزت بخشی کہ مجھے بلایا. پیغام میں یہی دینا چاہوں گی کہ جس طرح سے پہلے میں نے کہا کہ پلیز لوگ ایک دوسرے کو جج کرنا چھوڑ دیں. آپ کو نہیں پتا سامنے والا کس اسٹرگل میں گزر رہا ہے, اس کو سپورٹ کریں. بالکل, ایک دوسرے کو کے لیے سپورٹیو بنے, نہ یہ کہ اس کے لیے مشکلات پیدا کریں. آپ کو نہیں پتا کیا بات اس کے لیے اس کی پوری زندگی کے فیصلے پہ عمل رہا. اسی طرح جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گی, میں یہ چاہتی ہوں کہ جس کمیونٹی نے آپ کو یہ مقام دیا, ضرور اس کے لیے آپ گیو بیک کریں. خاص کر میں چاہتی ہوں کہ جو مسلم خواتین ہیں ان کی امپاورمنٹ کے لیے کام کیا جائے, جو ہم یہاں پہ اس کے لیے بہت ضرورت مجھے محسوس ہوتی ہے.
بہت بہت شکریہ امبرین. اور چلتے چلتے پھر میں چاہوں گی کہ وہ جو آج کا بہت ہی خاص پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے گیو اوے کا، وہ بھی آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا. جی ضرور. گیو اوے کا جو ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ میں وقتاً فوقتاً سال میں گیو اویز اناؤنس کرتی ہوں، اور گیو اویز میں خاص کر اینیورسری والے دن 1 فروری ورلڈ حجاب ڈے پہ آج ہماری 6th اینیورسری ہے کور اسٹائلز کی، تو میں ایک گیو اوے اناؤنس کرتی ہوں خاص کر راہیلہ کے شور بات سے بات راہیلہ کے ساتھ کے لیے. اور اس میں کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ اس ویڈیو کے لنک میں سے آپ میرا فیس بک پیج کور اسٹائلز کا لنک دیکھ لیجئے، اس پہ جا کے اس پیج کو لائک کیجئے، اور نیچے کمنٹ میں آپ مینشن ضرور کریں کہ آپ اس گیو اوے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور بھولیے گا نہیں کور اسٹائلز کو ٹیگ کرنا تاکہ یہ نوٹیفیکیشن ہم تک پہنچ جائے. اور دوسرا بھولیے گا نہیں، راہیلہ جو ہے کئی سال سے اپنی کمیونٹی کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں اور ہمارے لیے اچھے اچھے پروگرامس لے کے آ رہی ہیں، اور ان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ یہ پروگرامس جو ہے آپ کے پاس آتے رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. اجازت چاہتے ہوئے ہم امبرین سے اور یہی کہیں گے کہ جی ان کا پیغام بھی محبت کا پیغام ہے، اور جہاں پیغام محبت کا ہو تو پھر میرا پیغام ہے محبت کا تو بہت دور تک جانا چاہیے. آج کے اس پروگرام بات سے بات راہیلہ کے ساتھ کہ آج خصوصی پروگرام میں جبکہ ہم ورلڈ حجاب ڈے کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہے تھے، اور میرے آج کے اس پروگرام کی جو مہمان میں سمجھتی ہوں امبرین آفندی، جو کورڈ سٹائلز کے حوالے سے جو ان کا کام ہے اور جو ان کے ڈیزائن کیے ہوئے ڈریسز ہیں، ماڈسٹ سٹائل ہے، یہ آج ضروری تھا کہ آج کے اس پروگرام میں ہی ان کو جو ہے وہ خاص طور پر بلایا جائے اور آپ کو ان کے مختلف جو کام ہیں ان حوالوں سے بات بھی کی جائے. اور کام جہاں تک سوال ہے کمیونٹی کے حوالے سے کرنا، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا. مثلاً یہ کہ اگر ہم آج ورلڈ حجاب ڈے جو منایا جاتا ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ تھا، لیکن 1 فروری کو آج جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے چاہا کہ ہم اس کو کیوں نہ اس پیغام کو اور دور تک پہنچائیں، کیونکہ جہاں پر ہماری جو اس ورلڈ حجاب ڈے کی جو خاتون جنہوں نے اس کا آغاز کیا تھا ان کا ساتھ دینے کا وقت ہے، تو ہم سب کو مل کر ان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے. خاص طور پر اگر آپ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اس کو آپ ایک کہنا چاہیے کہ اس کے کام کو مضبوط کرتے ہیں، اس کے مقصد کو جو ہے وہ اور آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مقاصد اگر اچھے ہوں تو ان کو بڑھانے میں آپ کو ضرور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو آپ تمام لوگوں کو آج کے پروگرام بات سے بات راہیلہ کے ساتھ میں ورلڈ حجاب ڈے بہت بہت مبارک ہو. اور آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی میں راہیلہ فردوس، پروگرام بات سے بات راہیلہ کے ساتھ. تو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.